Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, viewers. This is Ibrahim once again with my distinguished esteemed panel from London. I'm acting president Pakistan People's Party Europe. और हमारे हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो विजन है वो भी ओवरसीज के जो पाकिस्तानीज़ हैं उन तक पहुंचे, क्योंकि मीडिया में कुछ और दिखाया जाता है, बहुत सारी एम्बिग्युइटीज़ थे। एनीवे, एक वो हमारा मकसद है, लेकिन ऑन द टॉप ऑफ इट कि हम ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की सहाफ़त और पाकिस्तान की सियासत के बाहर काफ़ी चीज़ों से हमें वो कुछ पता नहीं चलता, हमें उसकी क्लेरिफिकेशंस नहीं आती, तो बाद में कुछ और आ जाता है। आपको पता है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो नीचे चला गया, सोशल मीडिया हैज टेकन ओवर। तो इसलिए वहाँ कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं होती और इन चीज़ों को हमने हैंडल करना है आहिस्ता-आहिस्ता। सोशल मीडिया को भी कंट्रोल किया जा रहा है, उसमें भी स्क्रूटनी हो रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं और उससे भी पॉजिटिव किया जा रहा है। तो आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं, लेडी सेनेटर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की, प्रेसिडेंट है सेंटर फॉर पाकिस्तान एंड गल्फ स्टडीज की, और मेंबर है सेनेट की, जैसे मैंने कहा, और उसमें काफ़ी सारी उन्होंने वो मिनिस्ट्रीज को हैंडल किया है। जो स्टैंडिंग कमेटीज है उसमें डिफेंस है, डिफेंस प्रोडक्शन है, और फेडरल एजुकेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, और सबसे बेहतर जो हमारे लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी उन्होंने टच किया हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत एडिट पॉइंट है कि आज से इस चीज़ पे भी बात करेंगे। ये एक लंबी लाइन है उनकी, अगर मैं चाहूँ तो वो टाइम निकल जाएगा। साथ साथ मैं उनकी बातें वो शेयर करूंगा जो उनकी जो क्वालिफिकेशन है, और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खासा है कि वो उसको प्लेटफॉर्म देते हैं, उनको प्रोजेक्ट करते हैं, और हाईली एजुकेटेड हो और एक्सपीरियंस हो। और मेरी बात है हमारी मोहतरम सेनेटर मोहतरमा सेनेटर सहर कामरान साहबा जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी, सॉरी आपका माइक म्यूट था। आप पहले हमारे देखने सुनने वालों से हेलो हाय कर ले, फिर हम आगे बात चलाते हैं। मैं आपकी तवज्जो से तमाम सुनने वालों को जो है अपना सलाम पेश करती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आज जो हमारा डिस्कशन हो रहा है वो सब उससे बेनिफिट करें, और अगर आई डोंट नो कि अगर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो जरूर पार्टिसिपेट करें। इंटरैक्टिव सेशन हमेशा मैं समझती हूँ कि बहुत अहम होते हैं। जी थैंक यू मैडम। ये होगा इंशाल्लाह। मैंने जो मैसेजेस आते हैं ना लोगों के वेलकमिंग क्वेश्चंस, वो मैं एक तो स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, और एक फिर मैं उसमें से सवाल बना के अपने गेस्ट के साथ करता हूँ। तो आप लाइन पे रहे। मैं अपने दूसरे गेस्ट का भी तारुफ करा दूं कि भट्टो साहब को जितना उन्होंने देखा, जितना उन्होंने पढ़ा, जितना उन्होंने एब्जॉर्ब किया, मेरे ख्याल में खाल लोग मिलते हैं कि 23 साल की उम्र में भट्टो साहब की उस मोहब्बत में, उस उन्स में वो इंडिया चले गए, और जिन्होंने भट्टो साहब पे फिल्म बनाई थी उसकी वो उस जुस्तजू में चले गए कि देखूं ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं, और वो निकले उनके वालिद साहब के स्कूल के वो स्टूडेंट निकले। तो वो उनका एक किस्म का वो मिल गया, जिसे पंजाबी में कहते हैं डाखाना मिल गया उनका। फिर उनको अगर मैं आसान अल्फाज में अगर मैं उनकी तारीफ करूं, जर्नलिस्ट तो वो हैं, टूरिस्ट भी हैं, सब कुछ है। मेरे ख्याल में वो परिंदा है एक, जो किसी के हाथ में नहीं आता, बड़ा आजाद मंच परिंदा है। खुशबुओं को भी इंटरव्यू करते हैं। मजहर अब्बास साहब ने कोरोना को इंटरव्यू करके लेटर लिखा था जंग अखबार में, तो इन्होंने खुशबू को इंटरव्यू किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि भुट्टो साहब के चाहने वाले हैं। और एक और बात कि मैंने इनका जब इंटरव्यू देखा, इन्होंने अपने जो सर राना क्यूम साहब है उनका इंटरव्यू किया, तो आप यकीन करें कि जो अदब अदाब और जो रिस्पेक्ट है, ये इस उम्र में भी अपने टीचर के साथ, वो साबिक जो उनके थे, जी सर बच्चों की तरह बैठ के इन्होंने उनका इंटरव्यू किया। दैट वाज अमेजिंग। अगर आपने वो इंटरव्यू नहीं देखा, जिन्होंने लिटरेचर की किताबें वो एक तरफ रख दें, जितनी भी अदब अदाब की कितनी भी, चाहे वो लिटरेचर है, इंग्लिश है, और इनका एक इंटरव्यू एक तरफ रख लें। और मैं ये सही कह रहा हूँ, कोई एग्जेजरेशन नहीं। जो वो इंटरव्यू देखेगा वो मुझसे राब्ता करे कि क्या मैंने गलत कहा या सही कहा। और मेरी मुराद है फर्रुख सुहेल गोविंदी साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में, आपने इज्जत बख्शी। जी शुक्रिया जनाब मीर साहब, बहुत मेहरबानी, और सेनेटर साहब आपका भी शुक्रिया।
اور باقی جو لوگ ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں ان کا بھی شکریہ, بہت مہربانی. ویلکم سر. میڈم آپ سے پہلا میرا سوال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں مطلب عورتوں کو, فیمیل کو, یا آپ کہہ لیں کہ دوسری طرف ہم مائنارٹیز کو بھی, جو ہمارے ملک میں ایسے طبقات ہیں جن کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے, اس میں مائنارٹیز بھی آتی ہیں, اس میں وومن بھی آتی ہیں, اور بھی کافی صوبے بھی ہیں آلموسٹ, تو کیوں پروجیکٹ کرتی ہیں؟ کیا ہماری لیڈر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وجہ سے؟ اور پھر آپ لوگ کیسا کمفرٹیبل کرتی ہیں ایک ایز اے فیمیل پالیٹکس میں آنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, بہت اہم سوال. دیکھیں, پیپلز پارٹی کی بنیاد جو ہے وہی بیسکلی فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر کھڑی ہے, عوام کے حقوق کے اوپر کھڑی ہے. آپ آئین پاکستان کو دیکھیں, آپ آئین کے خالق شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو سوچ ہے اس کو دیکھیں, اور پھر ہماری شہید لیڈر بے نظیر بھٹو صاحبہ, یعنی آپ ان کی سوچ, ان کا وقار اور ان کی ایک اپنی حیثیت اس کو دیکھیں تو خواتین کے لیے جو ان کی, میں سمجھتی ہوں کہ جو کاوشیں ہیں, جو کوششیں ہیں, جس طریقے سے انہوں نے خواتین کے لیے راستے ہموار کیے, وہ قابل تحسین ہے اور قابل تعریف ہے. اگر میں اپنے سیاسی سفر کو دیکھوں تو میں کہوں گی کہ زمانہ طالب علمی سے یہاں تک آنے میں اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گائیڈنس اور ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید میں نہ پہنچتی. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پاکستان کی خواتین کو دنیا بھر میں توقیر اور عزت دی. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پاکستان کی خواتین کے لیے برابر کے مواقع پیدا کیے. پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے پاکستان کی خواتین کو پارلیمنٹ میں اعلیٰ ترین جو پوزیشنز ہیں ان کے اوپر رکھا. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ سینیٹر شہری رحمان ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پہلی دفعہ ڈپٹی چیئر پرسن جو ہے سینیٹ کی وہ خاتون جو ہے پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں آئی. آپ بھی دیکھیں کہ اسپیکر جو ہے نیشنل اسمبلی کی وہ بھی پیپلز پارٹی ہی کی کاوش تھی. تو چاہے آپ جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فلسفے کو دیکھیں, آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے رول کو دیکھیں, اور آپ آصف علی زرداری صاحب سابق پریزیڈنٹ پاکستان, آپ ان کی جو ہے کوششیں اور کاوشیں دیکھیں, اور آج آپ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سوچ اور اپروچ کو دیکھیں, تو یہ ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہے, ایک نان ڈسکریمنیٹری پالیسیز جو ہیں ان کو پروموٹ کرتی ہے, اور پاکستان کا جو صحیح ایک تصور تھا کہ جس میں تمام حقوق جو ہے وہ ہر قسم کے طبقے کو حاصل ہو. اور میں سمجھتی ہوں جو ہمارے مذہب کا بھی ایک جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے, چاہے وہ مائنورٹیز ہوں, چاہے وہ خواتین ہوں, چاہے وہ پسے ہوئے طبقے ہوں, سب کے لیے آواز بلند کرنے والے تو میں سمجھتی ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو ہی تھے. اگر وہ آواز بلند نہ کرتے عوام کے لیے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہ آئین کی تخلیق ہوتی, نہ ہمیں شناخت ملتی, نہ ہم آگے بڑھتے. اور پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جدوجہد کہ انہوں نے کتنا جو ہے وہ ظلم, کتنا جبر, کتنی مشکلیں برداشت کی, لیکن انہوں نے اپنی ہمت جو ہے قائم رکھی, اور وہ تمام پاکستان کی خواتین اور دنیا بھر کی خواتین کے لیے ایک مشعل راہ ہیں. اسپیشلی میں کہوں کہ میری تو مینٹور ہیں. تو انہوں نے, آپ خواتین بینک کا قیام دیکھ لیں, آپ خواتین کی مختلف جگہوں پہ نمائندگی دیکھ لیں, آپ خواتین پولیس اسٹیشن دیکھ لیں, آپ خواتین کے لیے لیجسلیشن دیکھ لیں, آپ خواتین کے حقوق کی جہاں بھی آپ بات دیکھیں گے تو آپ کو سب سے آگے پیپلز پارٹی نظر آئے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی کی سوچ ہے, اپروچ ہے, ایک پروگریسو ایجنڈا ہے. باقی پارٹیز جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ چلتی ہیں تھوڑا سا ریڈیکل مائنڈ سیٹ کے اوپر, اور ان کے یہ سوچ ڈیولپ نہیں ہوئی. اور پیپلز پارٹی کو آج تک جتنی مشکلات درپیش ہوئی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ پیپلز پارٹی عوام کی بات کرتی ہے, عوام کے حقوق کی بات کرتی ہے, خواتین کی بات کرتی ہے, مائنورٹیز کی بات کرتی ہے, پسے ہوئے طبقوں کی بات کرتی ہے, تمام صوبوں کے مساوی حقوق کی بات کرتی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے 18ویں امینڈمنٹ, اس کا مطلب یہی تھا نا کہ صوبوں کی خود مختاری, تاکہ محرومیوں کا ازالہ کیا جائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ ہم پسے ہوئے طبقوں کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم خواتین کی بات کرتے ہیں, اسی لیے ہمیں جو ہے وہ اس قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو مزاحمت ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے, جس کو پیپلز پارٹی جو ہے مختلف اخبار میں مختلف طریقے کے جو ہے ٹارچر جو ہے بھی سہتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کیسز بھی بنائے جاتے ہیں, ڈیفیمیشن بھی ہوتی ہے, قید و بند بھی ہوتی ہے, اور آپ پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے لیڈرز جو ہیں شہادتوں کی ایک داستان رقم کر دی ہے انہوں نے.
تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں پیپلز پارٹی کے اس فلسفے کا ساتھ دینا چاہیے اگر ہم نے پاکستان کو بحرانوں سے نکالنا ہے، اگر ہم نے پاکستان کو ویسی ریاست بنانا ہے جس کے لیے اتنی بے شمار قربانیاں دی گئی۔ دیکھیں یہ تو بات آپ نے ٹھیک کر دی، لیکن پیپلز پارٹی میں بھی ہر پارٹی میں ونگز ہوتے ہیں، کمپوننٹس ہوتے ہیں، تو وہ جو وومن ونگ پلس وومن کا آنا پارٹی میں، سیاست میں، پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ جس طرح مطلب دندناتی پھرتی تھی، اس میں وومن کو آنا کتنی ہیزیٹیشن ہوتی ہے، اور پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم میں کیا ہیزیٹیشن کم ہوتی ہے، کیونکہ دوسری پارٹیوں میں تو اور خواتین کو ایسے بھی نکالا گیا کہ وہ بیچاری رو رو کے انٹرویو دیتی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ الحمدللہ پیپلز پارٹی میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ نہیں، مجھے آج تک، یعنی اگر میں کہوں کہ میں اس وقت کی بات کروں کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھی، اور اس کے بعد آج تک کے اپنے سفر کی بات کروں، پارلیمان میں بات کروں، میں کہوں گی کہ پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے خواتین کو نہ صرف برابر کے موقع دیے بلکہ بہت انکریج کیا۔ تو پیپلز پارٹی کے اندر رہ کے آپ کو کسی قسم کی جو ہے ہریسمنٹ یا دباؤ کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ پیپلز پارٹی آپ کے لیے جو ہے رائے ہموار کرتی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی انفارمیشن سیکرٹری بھی آج نفیسہ شاہ ہے، ڈاکٹر نفیسہ شاہ جو ہے خاتون ہے، آپ کی وائس پریزیڈنٹ اور سینٹ کے اندر پارلیمانی لیڈر بھی خاتون ہے، سینیٹر شہری رحمان۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ نیشنل اسمبلی کے اندر چیف وپ بھی شازیہ مری صاحبہ ہیں۔ تو آپ کو خواتین جو ہے، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ تھرڈ سے دفعہ خواتین کی سیٹ کے اوپر جو ہے ایک مائنورٹی کے ممبر جو ہیں ان کو لایا گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جب بھی بات ہوئی ہے خواتین کو تحفظ دینے کے لیے اور ان کے لیے مواقع فراہم کرنے کے لیے سب سے آگے بڑھ کے بات کی، اور میرے خیال میں باقی لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ ثابت ہوئی ہے۔ تو پیپلز پارٹی میں رہ کے مجھے ہمیشہ جو ہے بہت زیادہ انکریجمنٹ ملی ہے، چیئرمین کی طرف سے بھی، میں یہ کہوں گی کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی طرف سے بھی۔ پیپلز پارٹی کا آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے جتنا، چاہے وہ امبیسڈرز کی پوزیشن تھی، چاہے وہ ڈفرینٹ امپورٹنٹ پوزیشن تھی، خواتین کو بھرپور جو ہے وہ موقع دیے ہیں، چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، تو خواتین کو بھرپور موقع دیے ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ انکریج کرتی ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے اندر ایک ایسا ماحول ہے جہاں پہ آپ کو جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ملتی، کسی قسم کے تناؤ کا احساس نہیں ہوتا۔ جی ٹھیک ہے، میرے خیال میں آپ نے جتنا زبردست قسم کا میسیج دیا، بہت ساری چیزیں کور کی ہیں، اور خاص طور پہ آپ کی جو اپنی کرج ہے، وہ ہماری جو دائرہ غیر میں بیٹھی ہوئی بہنیں بیٹیاں وہ سمجھیں گی کہ آج سحر کامران صاحبہ جب سینیٹر بنی ہے اور اتنے بولڈ وہ بول رہی ہیں، اور وہ ان کی پرفارمنس سے بھی نظر آ رہا ہے، تو ان کو بھی انکریجمنٹ ہوگی، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں، جائیں پاکستان میں دھرتی ماں ہے، کردار ادا کریں۔ سینیٹر صاحبہ آپ کے پاس میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ فرق گوندی صاحب، آپ سر ابتدا کرتے ہیں، پہلے آپ خوشبو کو آپ نے انٹرویو کر ڈالا، پھر آج آپ کی ایک بڑی ہیوی قسم کی وہ جو 15 منٹ کی ویڈیو میں نے دیکھی، پاکستانیوں کے لیے بڑا زبردست میسیج تھا کہ ترکی میں پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس میں آپ نے ایک جو جملے میں ایک لفظ ادا کیا کہ جب دانشور بھی جھوٹ بولے، تو یہ بڑا خطرناک میسیج ہے سر معاشرے کے لیے کہ ہمارے معاشرے میں دانشور بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ جی شکریہ میر صاحب۔ پہلے تو میں جو سحر صاحبہ نے بات کی ہے بڑی اہم ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی اصل میں انہی نظریات سے بنی تھی جو محترمہ بتا رہی تھی، اور 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو کا سب سے بڑا ووٹر خواتین تھیں، تو جو آج تک ہے اسی بنیاد پر پھر پاکستان کے لوگوں نے بیگم سے بھٹو صاحبہ کو اور بے نظیر صاحبہ کو اپنا لیڈر بھی بنایا اور چنا۔ یہ جو سماج ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں فکر سے بنتے ہیں، اور فکر دانش جو ہے وہ سورس ہوتا ہے، سرچشمہ ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کا، موومنٹس کا، پولیٹیکل پارٹیز کا۔ پاکستان کا جو المیہ ہے، میں پچھلے کوئی مور دین 1.5 ڈیکیڈ سے کہہ رہا ہوں، پہلے میں سیاسی جماعت میں ہی تھا، پاکستان پیپلز پارٹی میں تھا، میں نے اسی لیے چھوڑی تھی کہ میں سیاسی جماعت میں رہ کے وہ کام نہیں کر سکتا جو میں ایک انڈیپینڈنٹ فرد کے طور پہ کام کر سکتا ہوں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کا اپنا ڈسپلن ہوتا ہے، وہ چاہے انگلینڈ ہو، پاکستان ہو۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ پاکستان کا جو اصل کرائسس ہے وہ انٹلیکچوئل کرائسس ہے، وہ فکری بحران ہے۔ یہاں پر اب فکری بحران جو 2002 میں جب میڈیا آیا تو مجھے لوگ کہتے تھے جی آپ کی اینکر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اب اس اینکر کی نہ انٹلیکچوئل بیک گراؤنڈ تھی،
نہ جرنلسٹک بیک گراؤنڈ تھی, یہ پرفارمر تھے. اور میں کیا رائے دوں. خیر وہ ایکسپوز ہوا, پھر سوشل میڈیا آیا, تو ہمارے یہ جو سکرینوں پہ آنے والے ڈیجیٹل میڈیا پر یہ اصل میں انٹلیکچوئل نہیں ہیں, یہ پرفارمرز ہیں. اور جو انٹلیکچوئل ہیں وہ پس منظر میں چلے گئے ہیں, اور جو انٹلیکچوئل ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. جس سماج کا دانشور جھوٹا ہو جائے وہ سماج کا خطرناک سائنس ہوتے ہیں اس سماج کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو بحران ہے وہ فکری, اور اس سے سارے جڑے ہوئے ہیں. تہذیبی بحران ہے, سوچ کا بحران ہے, کلچر کا بحران ہے, اصل میں فکر کا بحران ہے, کلیئرٹی نہیں ہے ہمیں. تو ہمارے جو انٹلیکچوئل ہیں موسٹلی وہ سستی شہرت کے لیے, مثلا آج کل ایک بڑا تھیری چلتی ہے, اور بڑے یہ 2023 میں سلطنت عثمانیہ بحال ہو جائے گی. پہلے تو بندہ پوچھے کیسے بحال ہو جائے گی, جو بغداد کی خلافت تھی وہ بحال نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک عجیب کا, پھر سوویت یونین بحال ہو جائے گی. کیا آسٹرو ہنگیرین امپائر کبھی ریاستیں بکھر کر بحال بھی ہوئی ہیں؟ دنیا میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ ریاستیں بحال ہوئی ہیں؟ کیا سعودی عرب میں مدینہ ریاست بحال ہو گئی ہے, ایک نئی ریاست ہے. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کے لیڈنگ انٹلیکچوئل اس کو یقین کیے بیٹھے ہیں. لوزین معاہدے میں یہ ہوا, اب یہ لوزین معاہدہ آپ کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, لوزین پڑھا ہے نہیں ہے. تو جو میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کرنا, الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اور افسانہ نگار, ناول نگار, ان کا کام ہوتا ہے یہ فکری ٹرینڈز یہ بناتے ہیں, یہ مس لیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. یہ پاکستان کا دانشور اکثریت میں ہے, اسی لیے وہ ہر حوالے سے گمراہ ہو رہے ہیں, اور اس میں مڈل کلاس کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, چھوٹی کلاسز تو ویسے ہی اوپریسڈ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو انٹلیکچوئل ہے, فخر زمان صاحب نے پچھلے سال میری کتاب پر ایک جملہ کہا تو شاید وہ میری تعریف میں تھا. وہ آپ کی پارٹی کے لیڈر ہیں, پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر بھی رہے ہیں, سینیٹر بھی رہے ہیں, بیگم صاحبہ کے وہ سیکٹری بھی رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو دانشور نہیں مانتا جس کے اندر انٹیگریٹی نہ ہو, جس کے اندر کرج نہ ہو, جس کے اندر سیلف نیگیشن نہ ہو, جس کے اندر لوگوں کے عوام کی فکر کو لے کے آگے بڑھنے کی 6 پوائنٹ بتائے کہ یہ نہ ہو وہ دانشور نہیں ہوتا, فراڈ ہوتا ہے. اور جس میں یہ ہو وہ پھر میں اچھا نہیں لگتا, وہ فروغ گوئندی ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے ایک بڑی شاندار ڈیفینیشن. مجھے آپ بتائیں پاکستان کا کتنا انٹلیکچوئل ہے جو پاکستان کے عوام کے لیے کھڑا ہے, پاکستان کے کسانوں کی بات کرتا ہے, پاکستان کے محنت کشوں کی بات کرتا ہے, پاکستان کے اسٹوڈنٹس کی, خواتین کی, پاکستان کی فورن پالیسی کی, بلوچستان کی, سندھ کی, پنجاب کی, گلگت بلتستان کی, وہ کیا باتیں کرتے ہیں. ان کی اگر تحریریں پڑھ لیں, ناول سے لے کے ہمارے پولیٹیکل اینالسٹ تک, زیادہ سے زیادہ پرسنالٹیز تک رکے ہوئے ہیں. دیکھیں میں نے بات بڑی صاف کی ہے, میں نے اسی لیے تو سیاسی جماعت چھوڑی کہ اگر میں مجھے کئی بندے نے کہا جی وہ پرویز رشید صاحب کو اچھے بھلے آدمی تھے, نواز شریف کی کیا کرتے ہیں. میں نے کہا جی وہ اس جماعت کے وزیر اطلاعات ہیں, آپ کے دوست ہیں, تو میں نے کہا بھی ان کا مقدمہ لڑنا ہے, تو وہ یہاں ان کا مقدمہ لڑنا ہے. سیاسی جماعتوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو میں نے بھی اسی لیے سیاسی جماعت کو چھوڑا تھا بنیادی طور پر, میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, ورنہ میں بڑا اچھا کیریئر بناتا جو اس کیریئر کا جس کا خواب سیاسی جماعتیں میں دیکھتے ہیں, پیپلز پارٹی ہو یا نون. ہاں میں مذاق نہیں کر رہا. میں نے اسی لیے, مجھے ابھی بھی بلاول بھٹو صاحب ملے 3 سال پہلے, ایک خاص ملاقات کرنے آئے, تو انہوں نے کہا پارٹی میں کیوں نہیں آ جاتے. میں کہا میں پارٹی میں آ گیا نا تو یہ دروازے بند ہو جائیں گے, آج آپ مجھے ریسیپشن پہ لینے آتے. اس لیے میں نے کہا مجھے پارٹی سے باہر رہنے دیں. میں گستاخی کی معافی چاہوں گا کہ آپ نے بے شک پارٹی چھوڑی ہے, نظریہ نہیں چھوڑا بھٹو صاحب کا. دیکھیں جو بھٹو ہے نا, ذوالفقار علی بھٹو, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ, یہ میں یہی بات کرنے والا تھا. یہ میں ریشنل بات کر رہا ہوں. پاکستان کا سب سے طاقتور سیاسی, یہ بیانیہ لفظ آج کل بڑا چل گیا ہے, یہ جو سیاسی پاکستان کی فکر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فنڈامنٹل ڈاکومنٹ ہے, جس کو کوئی نہیں بدل سکتا, جو 1967 میں بنا تھا, جس کو ذوالفقار علی بھٹو نہیں بدل سکتے. یہ پارٹی کے بنیادی آئین میں ہے, اور اس آئین کی پارٹی کے مینیفیسٹو کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کانشیس ڈیتھ پر گئے ہیں, حادثے میں نہیں مرے, سولی پر گئے ہیں 1.5 سال. تو میرے اندر وہ میرا ایک بلیف ہے. دیکھیں مجھے اس کے لیے پارٹی میں آنا ضروری نہیں ہے کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کے, آج کی پیپلز پارٹی کے بھی مینیفیسٹو کو, آج کی پیپلز پارٹی کو بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اگر کوئی جماعت تقدیر بدلنے کی اہل ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس کی ریزن اس کا مینیفیسٹو, اس کا کارڈر, اور اس کا ایک تسلسل ہے, ایک تاریخ ہے. تو وہ میں بات چونکہ کر رہا تھا کہ دیکھیں آپ
یاسر عرفات اور جو اپنے تھے دوسرے جو فلسطینی دانشور تھے، کیا نام ہے ہمارا وہ میں نام بھول گیا ہوں، خیر، تو ان کا ایک مجبوری ہوتی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے، جب آپ کسی بھی جماعت میں ہو، آپ لیبر پارٹی میں ہو، آپ کو لیبر پارٹی کا مقدمہ لڑنا ہے، لیکن لیبر پارٹی کے باہر رہ کر آپ نوم چومس کی زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں امریکہ کے لیے. تو پاکستان کا جو آج بھی تبدیلی کا مینیفیسٹو ہے، یہ میرا ریشنل بلیو ہے. میں پیپلز پارٹی کا رکن تو نہیں ہوں نا، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو آج بھی پاکستان کی تبدیلی کا مینیفیسٹو ہے. اس سے بڑا مینیفیسٹو ساؤتھ ایشیا میں نہیں آیا. یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ دنیا کے بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ کہتے ہیں سب سے ریڈیکل مینیفیسٹو ہے. اگر آپ 1973 کا آئین پڑھ لیں، چونکہ ہمارے یہاں لوگ پڑھتے نہیں ہیں، لیڈر بھی نہیں پڑھتے. 1973 کے آئین میں جو آرٹیکل 3 ہے، یہ جو کمیٹی تھی پیپلز پارٹی نے، جو 1973 کی آئینی کمیٹی تھی، خالی پیپلز پارٹی تو نہیں، اپوزیشن بھی تھی، اس میں آپ کی پارٹی کے بابا سوشلزم شیخ محمد رشید بھی تھے، جن کے ساتھ میں نے بڑا سا کام کیا. انہوں نے آرٹیکل 3 رکھوائی. آرٹیکل 3 آپ کسی قانون دان سے پوچھیں، پاکستان میں پوری تبدیلی کا ایک نقطہ ہے. تو یہ اسی پارٹی نے کروایا نا. تو وہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جو پاکستان کا بحران ہے وہ فکری بحران ہے. آپ مجھے بتائیں، دیکھیں میں کسی کو تنقید بھی کر سکتا ہوں نا، جب میں آزاد رائے، اور میری تنقید جو ہے کسی جماعت پر ہو، وہ آپ کی پارٹی پر کبھی کروں یا جماعت، تو وہ میرا کوئی اختلاف کوئی سیاسی باعث نہیں ہو سکتا. تو انٹلیکچوئل کا آزاد ہونا ضروری ہے. اگر میں کلرک بن جاؤں کسی جماعت کا تو وہ اور ہے. تو پاکستان کا فکری بحران ہے، پاکستان کا انٹلیکچوئل کرپٹ ہو چکا ہے. مالی کرپشن کوئی چیز نہیں ہوتی، میں اب اس کو بھی آگے بھول گیا ہوں. اصل انٹلیکچوئل کرپشن ہوتی ہے کسی سوسائٹی کی بربادی. میں دنیا میں آپ کو 6 ممالک ایسے بتا سکتا ہوں جہاں پہ کرپشن اور ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے. آپ میرے سے پوچھیں، کمال کی ڈیولپمنٹ ہے لیکن وہ انٹلیکچوئل کرپشن نہیں ہے، دوسری انکمپیٹنٹ نہیں ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت شاندار تاریخ ہے، شاندار مینیفیسٹو ہے، شاندار کارڈر ہے آج بھی اس کے پاس. یہ دیکھیں نا، آپ کے ساتھ سحر صاحبہ بیٹھی ہیں، کسی سیاسی جماعت کو پی ٹی آئی کی آپ لے آئیں کوئی سینیٹر، وہ ایسے بول سکتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ ایک پولیٹیکل ٹریننگ ہے، جس پروسیس سے یہ گزر کے آئے، وہ فکر ہے. گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ جب یونیورسٹی میں میرے ساتھ ایم اے میں پڑھنے آیا، میں جب بی اے کر کے گیا تو نظر آتا تھا یہ گورنمنٹ کالج کا، جو ایم اے کالج سے کر کے آیا تھا وہ نظر آتا ہے. تو انسٹیٹیوشن کی ریفلیکشن ہوتی ہے نا. تو پیپلز پارٹی پاکستان کی آج بھی سب سے فکری طور پر پروگریسو پارٹی ہے. اس کا مینیفیسٹو، اس کا کادر، اس کو اگر اس کا جس دن داؤ لگ گیا، میں نے بلاول صاحب کو کہا تھا آپ تو صفایا کر سکتے ہیں نون کا بھی اور عمران خان کا بھی، آپ کریں تو صحیح. انشاءاللہ کریں گے. سر آخر میں میڈم کے جانے سے پہلے آخری اس پہ آپ بات کر لیں، جس سے میں نے آپ کے بڑے انٹرویوز دیکھے، دیکھتا بھی رہتا ہوں، اور پھر آپ نے بڑی ریسرچ کی بھی ہے، فزیکلی آپ گئے ہر جگہ. وہ آپ مجھے بتا دیں جو آپ نے سر رانا کیون صاحب کے ساتھ انٹرویو میں جو ایک ایسا پیش ہوا ہے نمونہ، ایک بڑے کے ساتھ، روحانی باپ کے ساتھ، ایک ادب اداب کا، وہ کیا چیز تھی؟ وہ کہاں سے گووندی کہاں سے بول رہا تھا وہاں پہ؟ دیکھیں میں نے دنیا کو بہت دیکھا ہے. میں اپنا جو مجھے بہت قریب سے جانتے ہیں، میرا بڑا ایکسپوجر ہے. میں یو ایس کانگریس تک گیا ہوں، اور میں کوئی وزیر اعظم نہیں رہا، وزیر نہیں رہا. میں نے بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں. میں نے بڑی دنیا کو، جس کو لوگ خواب دیکھتے ہیں وہ لوگ میرے دوست بنے. تو جب یہ ایپیڈیمک ہوا نا، تو میں نے اپنی کتابیں لکھ رہا ہوں، یہ میرا میز ہے ڈائننگ ٹیبل، یہ رائٹنگ ٹیبل بنا ہوا ہے. تو میں نے تارڑ صاحب کا انٹرویو کیا، مستنصر کا، اور وہ بڑے اوکھے آدمی ہیں. انٹرویو کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں؟ یار گوئندی کمال کر دیا، ایک انٹرویو میرا اور کرنا. میں کہا جی 1 مہینے وقت فکر. پھر میں نے سید نور کا کیا، پھر آپ کی پارٹی کی ایک لیڈر ہے ماریا اقبال ترانہ، کشمیر سے، ان کا انٹرویو کیا. پھر فاروق طارق کا کیا، کامریڈ ہیں ہمارے ساتھی ہیں، چونکہ میں لیفٹ موومنٹ میں تو ہوں. پھر میں نے مشتاق لشاری صاحب، میں نے کہا میں اتنے لوگوں کے انٹرویو پہلے ٹیلی ویژن کے لیے 1 on 1 کیے، جنرل چشتی کا کیا، پیرزادہ کا، سب کا کیا ہوا ہے. تو میں کیوں نہ اپنے استاد کا انٹرویو کروں جو مجھے 6ٹھی کلاس سے 10ویں تک جنہوں نے پڑھایا. چونکہ جو میں نے 6-7 سال پہلے ان کو ایکسپلور کیا تو وہ اسی طرح فریش اور پڑھا رہے ہیں آج کل کالج میں. تو میں نے کہا اس استاد نے جب مجھے ملا، میں نے 75 میں میٹرک کیا،
تو انہوں نے کہا آپ نے اس دن فیئر ویل پہ یہ نظم پڑھی تھی, آپ نے یہ تقریر کی تھی. انہوں نے وہ رکھی ہوئی تھی جب میں 4-6 سال پہلے ان کو ملا. تو میں نے پھر وہ انٹرویو کیا. اصل میں ایک صوفی بلیور ہوں, صوفی تبلیغ نہیں کرتا. جو پوپ اور ملا ہے وہ تبلیغ کرتا ہے, صوفی اپنے پہ پریکٹس کرتا ہے. سو آئی وانٹ ٹو گیو دا ایگزامپل کہ استاد کی اہمیت یہ ہوتی ہے, جب آپ استاد کی اہمیت ایسے کریں تو پھر شاگرد ایسا ہوتا ہے. زبردست سر. میں چاہتا ہوں کہ آج اسی ہمارے پلیٹ فارم سے, پاکستان پیپلز پارٹی یورپ کے پلیٹ فارم سے, میں اپنے دیکھنے سننے والوں کو کہوں گا کہ وہ آپ کے سر کے ساتھ انٹرویو دیکھیں اور اس سے سیکھیں کہ پرانا پاکستان کیا ہوتا تھا اور نئے پاکستان میں وہ کہتے ہیں نا کہ اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. صحیح ہے. اب میں میڈم کی طرف آتا ہوں. میڈم, جیسے سہیل گوندی صاحب نے تو ایک بھٹو صاحب پہ اتھارٹی بھی ہیں, اور دیکھیں پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو پہ بھی اتھارٹی ہیں, سب کچھ انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا مینیفیسٹو ہے سب کچھ. تو مظہر عباس صاحب نے کہا, عمران نیازی صاحب کو انہوں نے ایک دن انٹرویو کیا, تو وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, آپ تو خیر چلے جیسے بھی پرائم منسٹر بن گئے, انہوں نے اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو ہی نہیں پڑھا ہوا تھا. وہ کیسے ملک چلائیں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ آج چیئرمین صاحب چیلنج کرتے ہیں ہمارے ینگ چیئرمین, اور ادھر یہ ہو رہا ہے کہ وہ انہوں نے وہ اپنا مینیفیسٹو ہی نہیں پڑھا ہوا. دیکھیے آج کل ایک بڑی بحث چل رہی تھی کہ جی لائسنس جعلی ہیں یا نہیں ہے. تو میں کہوں گی کہ لائسنس تو جعلی نہیں ہے, پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ضرور جعلی ہے. اور جو مینڈیٹ جعلی ہو اس کی کابینہ بھی جعلی ہوگی. جب کابینہ بھی جعلی ہو تو پھر ملک آج جس قسم کے بحرانوں اور مسائل جو آج ملک کو درپیش ہے, ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کیوں ہے. ابھی بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے فاروق سہیل صاحب, تو میں ضرور اسی سے لنک کرنا چاہوں گی. میں کہوں گی جو بیسک انسٹیٹیوشنز ہیں جمہوریت کے, کیونکہ میرا جو ایک سیاسی کیریئر کی ابتدا اسٹوڈنٹ پلیٹ فارم سے ہوئی, تو میں کہوں گی کہ ہم نے نرسریز تو بند کر دی. یعنی آج طلبہ تنظیمیں کہاں ہیں, آج نظریاتی تربیت کدھر ہوگی؟ جب تک آپ جو ہے وہ طلبہ تنظیم کے پلیٹ فارم نہیں کھولیں گے, آپ نظریاتی تربیت نہیں دیں گے, آپ طالب علموں کو وہ مواقع نہیں دیں گے جو ان کے اندر اعتماد, خود شناسی, ماحول شناسی, مسائل کا جو ہے کے بارے میں جو ہے ان کو اویئرنیس کریٹ کرنا, یہ سب نہیں ہوگا تو آگے آپ کو کس قسم کی جو ہے وہ سیاست دیکھنے کو ملے گی؟ پھر ایسی ہی سیاست ہوگی جب آپ یہ کہیں گے کہ آپ کے انٹلیکچوئلز جو ہیں وہ اپنے آپ کو گروی رکھ چکے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آج آپ نے میڈیا کے ساتھ اپنے ٹاپک کو لنک کیا تھا, آپ مجھے بتائیں کہ آج جو میڈیا انڈسٹری جس قسم کے بحران کا اس کو سامنا ہے, شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہم نے دور عامریت میں تو دیکھا, اس کے بعد ہم نے اس قسم کا بحران نہیں دیکھا. آج آپ یہ دیکھیں کہ جو آواز بلند کرنے والے ہیں, آپ میں کہوں گی کہ امیر شکیل الرحمان کو دیکھ لیں, یعنی آپ وہ گرفتار ہیں. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ایک ٹاک شو شاہزیب خانزادہ کا پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ڈان جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے کبھی جو ہے وہ غدار وطن کا لیبل لگ جاتا ہے. ایک تو آج تک ہم اس بحث سے نہیں نکلے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سا پیمانہ ہے جس سے ہم اپنی حب الوطنی پروف کر سکتے ہیں. یعنی وطن کی محبت کو جانچنے کا بھی کوئی پیمانہ ہے؟ اگر وطن کی محبت کو جانچنا ہے تو میں کہوں گی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھو. وہ چاہتے تو اپنی زندگی بچا کے ملک سے باہر جا سکتے تھے, آپ ان کو دیکھو. وطن کی محبت کو آپ نے دیکھنا ہے تو آپ شہید بینظیر بھٹو کو دیکھو, کہ جب وہ آ رہی تھی ان کو ہر قسم کی وارننگ تھی, تھریٹ تھے, تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوگا, کیا تمام تھریٹس اور وارننگ کے بعد بینظیر بھٹو صاحبہ جائیں گی یا نہیں جائیں گی؟ تو بی بی کے الفاظ تھے کہ I will go if I have to die in my country among my people. تو وطن کی محبت وہ تھی جو آپ نے لینڈ کرتے ہوئے ان کے چہرے پہ دیکھی. وطن کی محبت وہ تھی جو اس سجدے اور ان دعاؤں میں تھی. وطن کی محبت وہ تھی جو آپ نے 27 دسمبر کو ان کے چہرے پہ نور کی طرح روشن دیکھی. تو دیکھیں جو بھٹوازم ہے وہ ایک نظریہ ہے, ایک رومانس ہے, ایک فکر ہے, ایک سوچ ہے. اس کو لوگوں کے ذہنوں سے نکالنا بہت مشکل ہے. اس کو جو ہے ماشاء اللہ اور عامریت کا دور اگر ختم نہیں کر سکا تو آج بھی نہیں کر سکے گا. اس خوف سے آپ اگر تمام انسٹیٹیوشنز کے اوپر پابندی لگا دیں, آپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونین بحال نہ کریں, آپ جو ہے میڈیا کے اوپر کتھن لگا دیں, آپ جو ہے دانشوروں کو ان کے ٹاک شوز چھوڑنے پہ مجبور کر دیں, آپ کو دیکھیں بڑے بڑے نام
آپ کو وہ نہیں نظر آتے میڈیا پہ؟ کیوں ان کے لیے جو ہے جگہ تنگ کر دی گئی؟ کیوں ہمارے الفاظ میوٹ ہو جاتے ہیں؟ کیوں جو ہے کنٹرولڈ پروگرام ہوتے ہیں؟ کیوں جو ہے اتنی، پھر میں کہوں گی کہ اس کا ایک نیا قسم کا جو بات کی آپ نے ابھی تہذیب کے انڈے گندے، تو میں کہوں گی کہ جو ایک اخلاقی تنزلی ہے، یہ جو نیا پاکستان تو ایک ہے، وہی پاکستان جس کے لیے اتنے سالوں جدوجہد ہوئی، جس کا قیام جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں ہوا، جس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت سب نے کی. ہم تو اسی ایک ہی پاکستان کو جانتے ہیں. یہ جو نیا پاکستان کے نام پر میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک مذاق کیا گیا ہے قوم کے ساتھ، عمران خان احمد نیازی صاحب کو چاہیے کہ اس پہ معافی مانگیں، اس لیے کہ جتنی تباہی ان کے اس کانسیپٹ کی وجہ سے ہوئی، ان کے جھوٹے کانسیپٹ کی وجہ سے ہوئی، اس کو پوری قوم سفر کر رہی ہے. آج جو ہے ہر طرف آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے، وہ ہے ہراسمنٹ. ہراسمنٹ از لا آف دا ڈے. چاہے آپ میڈیا کی بات کریں، آپ طالب علموں کی بات کریں، آپ دانشوروں کی بات کریں، آپ سیاستدانوں کی بات کریں، آپ سوچ کی بات کریں، آپ مجھے بتائیں کہ آج، اور یہ کون سا وتیرہ ہے کہ ہر سیاسی لیڈر اپوزیشن پارٹی کا جو آپ کو پسند نہ آئے اس کے اوپر آپ ایک کیس بنا دو اور پھر تمام اسٹیٹ ریسورسز استعمال کرو اس کی ڈیفیمیشن کے لیے. مجھے بتائیں یہ کیا ہے کہ کیا ایک جمہوری ملک میں ایک جمہوری حکومت، سو کالڈ جمہوری حکومت کے دور میں لا آف ہراسمنٹ از پریویلنگ؟ آپ کا میڈیا آزاد نہیں ہے، آپ کی سوچ آزاد نہیں ہے، آپ کے دانشور آزاد نہیں ہے، آپ کے طالب علم آزاد نہیں ہے. یعنی مجھے تو ابھی سنا ہے کہ تعلیم کے ساتھ بھی کوئی مذاق کیا جا رہا ہے. دیکھیں کیوں آپ اس ملک کے نظریاتی اساس اور اس کی فاؤنڈیشن کو تباہ کر رہے ہیں؟ میرا ایک سوال جو ہے کسی کانسپریسی تھیوری کے اوپر مبنی نہیں ہے، یہ میرا سوال بہت امپورٹنٹ ہو گیا. آج ملک کی معیشت تباہ ہوئی، کہا گیا کہ نالائکی یا نہ تجربے کاری ہے، ہم خاموش ہو گئے کہ شاید جو ہے یہ کوئی بہتر شخص لے آئے. ملک کی گورننس تباہ ہوئی، ہم نے کہا جی نالائکی ہے نہ تجربے کاری ہے، ہم خاموش ہو گئے. بولا کہ ان کو کہا کہ آفر کیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی چلیں آپ کو پارلیمنٹ سے ہم سپورٹ دیتے ہیں. پارلیمنٹ کو انڈرمائن کیا گیا، آرڈیننسز کے اوپر ملک چل رہا ہے. ابھی لیٹسٹ آرڈیننس جو ہے وہ کلبھشن یادو کو جو ہے وہ دینے کے لیے ہے ریلیف. تو آپ یہ دیکھیں آپ نے پارلیمنٹ کو جو ہے ڈسکریڈٹ کیا. ہم تب بھی جو ہے اپنی آوازیں پارلیمنٹ کے فورم سے بلند کرتے رہے. ہم نے کہا چلو بھائی حکومت کو مینڈیٹ ملا ہے، جمہوری حکومت ہے، اپنا وقت جو ہے وہ پورا کرے. مولانا صاحب نے دھرنا کیا، ہم اس کا حصہ نہیں بنے. ٹھیک ہے، حصہ اس لحاظ تک بنے کہ جی ایسا نہ ہو کہ ملک کے اندر اسٹیبلٹی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عمران خان احمد نیازی کی طرح کھڑے ہو کے پاکستان کی املاک کو تباہ کریں، کہیں کہ جی بجلی کا بل جلا دو، ہنڈی سے پیسے بھیجو، ملک کی املاک تباہ کرو. تو یہ تو دیکھیں بات یہ کہ ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی آئے، خارجہ پالیسی تباہ ہوئی. آج آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسا شخص ملک میں وزیر اعظم کے عہدے پہ برجمان ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ کون سی سرحدیں ملتی ہیں کون سی سرحدیں نہیں ملتی، جس کو یہ نہیں پتا کہ جاپان اور جرمنی کی سرحدیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی، جس کو ریجنل الائنمنٹس کا نہیں پتا. وہ ممالک جو آپ پاکستان کے ہمیشہ قریب رہے، دوست ممالک رہے، جنہوں نے آگے بڑھ کے امداد کی، آپ نے ان خلیجی ممالک کے ساتھ بھی خلیج پیدا کر لی. آپ نے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بھی آپ تعلقات میں کوئی بہتری نہیں لا سکے. پھر آپ جو کشمیر کا ایشو ہے اس کے اوپر کتنا بڑا کمپرومائز ہے. یعنی آپ نے لینڈ کرتے ہی یونائٹڈ نیشن میں سوچا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ بغیر سوچے سمجھے ایک تقریر کر دیں گے جس کے لیے آپ نے کوئی راستہ ہموار نہیں کیا، کوئی ریزولوشن پاس نہیں کی، کوئی ہوم ورک نہیں کیا، اور آپ ایک اعلان کر کے آ جائیں گے اور آپ آدھا گھنٹہ جمعے والے دن باہر کھڑے ہو جائیں گے اور آپ جو ہے میڈیشن کے نام پہ کشمیر کے اوپر ایک سمجھوتا کر لیں گے. آپ جو ہے وہ انڈین پائلٹ کو بغیر کسی سے مشورہ کیے چھوڑ دیں گے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے کشمیر کے اوپر سمجھوتا کیا اور یوم شہدائے کشمیر کے اوپر آپ نے بھارت اور افغانستان کے درمیان ٹریڈ کھول دی. تو یہ تمام چیزیں کیا میں اس کو ناتجربے یا کاری اور نالائکی کہوں، یا میں یہ کہوں کہ پھر آپ نے قوم کی اخلاقیات تباہ کی؟ آپ نے بیسک. میں آپ سے یہاں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ تو آپ پوری ہسٹری اگر ان کی نااہلیوں کی گنیں گی تو وہ تو ظاہر ہے، وہ تو سب کے سامنے آ چکا ہے، ان کا بانڈا پھوٹ گیا سرے راہ. لیکن پیپلز پارٹی اور اپوزیشن جماعتیں اس کو اوور ٹرن کرنے کے لیے یا بہتری لانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کردار تو اپوزیشن کا عوام نے دیکھنا ہے نا، ان کی نااہلیاں تو اپنی جگہ ہیں.
ہمارا کیا مثبت کردار ہے کہ تاکہ وہ جیسے آپ نے کہا چیئرمین صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی, ان کو ایکسپوز کیا کہ وہ ایک آرڈیننس لائے رات کی تاریخ میں. تو اس طرح اپوزیشن جماعتیں اب جیسے آپ مخاطب ہو رہی ہیں محکمہ زراعت سے ہو رہی ہیں, یہ کیوں آپ کا ان کو ہے کہ کیوں آپ یہ کر رہے ہیں, کیوں کیا. تو یہ جمہوریت اور آمریت کا ٹکراؤ, یہ میں فاروق سہیل صاحب سے سوال کروں گا, لیکن آپ اس وقت کارکردگی پہ بات کر رہی ہیں. ہمارا جو آج کا ایجنڈا ہے وہ میڈیا, اس پہ بات ہو چکی, آگے جمہوریت اور آمریت کا ٹکراؤ, اور تیسرا تھا حکومتی کارکردگی, آپ اس پہ کر رہی ہیں. اپوزیشن کا کیا کردار ہے, آپ لوگوں کو کیا بتا سکتے ہیں کہ جی یہ ہم کر رہے ہیں, ان کا تو پتہ ہے کہ وہ فیل ہے. بالکل, میں اپنی بات ایک آخری جملے میں کنکلوڈ کروں گی اور پھر آپ کی بات سوال کا جواب دوں گی. دیکھیں, پہلے میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اس کو نالائکی اور نا تجربے کاری کہتے رہے, لیکن آج کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے. آج میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ کیا یہ نالائکی اور نا تجربے کاری ہے یا اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد, کوئی خاص ایجنڈا ہے. دیکھیں, یہ بہت اہم سوال ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ ملک کے تمام اساس, آپ ملک کے تمام اخلاقیات, پھر میں ایک اور امپورٹنٹ کہ ہم واپس جا رہے ہیں انتہا پسندی کے خلاف کی طرف, ہم واپس جا رہے ہیں انتہا پسندی کی طرف, ہم واپس جا رہے ہیں ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کی طرف. ہمارا وزیر اعظم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اسامہ بن لادن جو ہمارے بچوں کا قاتل ہے, جو کہ ٹیررسٹ ہے, اس کو شہید کہتا ہے. اور جب آپ نے اب بات کی اپوزیشن کیا کر رہی ہے, دیکھیں اپوزیشن جب بات کرتی ہے, جب اپوزیشن سوال اٹھاتی ہے تو چیئرمین کو تھریٹ آتا ہے احسان اللہ احسان کا. دیکھیں, پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ جمہوری قدروں پہ یقین رکھتی ہے. پیپلز پارٹی ہر جمہوری طریقہ کار اختیار کر رہی ہے. ہم بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھا رہے ہیں, یہ نہیں چاہ رہے کہ اس تمام نالائکی, نا تجربے کاری یا جو ایجنڈا ہے اس سے فائدہ کوئی اور قوت اٹھائے. ہم نہیں چاہتے کہ جس جمہوریت کے لیے اتنی جد و جہد ہوئی, اتنی قربانی دی گئی, اس جمہوریت کو مزید کوئی زخم پہنچے. حالانکہ یہ جمہوریت کی بدترین شکل ہے جو آج ہے. یعنی آپ نے جمہوری اداروں کو, جمہوریت کو سوچ سمجھ کے ڈسکریڈٹ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کردار کیا ہے؟ بالکل اپوزیشن کا کردار ہونا چاہیے. دیکھیں, ابھی بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کی جو چیئرمین ہیں, وہ اے پی سی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بات کی, کیونکہ لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب جو پی ایم ایل این کے سربراہی بھی کر رہے ہیں, وہ ان کی طبیعت ناساز تھی, وہ جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے بیمار تھے, اویلیبل نہیں تھے, تو اس پہ ذرا سا پیش رفت سلو ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی آوازیں ہر جو جمہوری فورم ہے وہاں پہ اٹھائی جا رہی ہیں, چاہے وہ پارلیمان ہے, چاہے وہ پارلیمانی ٹولز ہیں, چاہے وہ میڈیا ہے, چاہے عوام سے رابطہ مہم ہے. یہ تھوڑا سا ایشو ضرور آیا ہمیں کووڈ کی وجہ سے, کیونکہ آپ اس میں بھی دیکھیں کہ جو ہماری ایک ذمہ داری تھی اس حکومت کی, جتنے احسن طریقے سے پیپلز پارٹی نے پوری کی, کسی اور جماعت نے پوری نہیں کی. اور اسی وقت میں جب ہم لوگوں کو یہ ترغیب دے رہے تھے کہ آپ احتیاط کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, تو اس سے ایسے موقع پہ کوئی ایسی تحریک تو نہیں چلائی جا سکتی تھی. لیکن اس کے باوجود مسلسل رابطے, اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈائنامک رول ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا, بلاول بھٹو زرداری کا, جس طریقے سے تمام اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ رابطہ ہے, جو رواداری ہے, جس طریقے سے سابق صدر آصف علی زرداری تمام تر قید و بند کی صحبتوں کے باوجود ثابت قدم ہے. ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان سے ملاقات کی, اسی طریقے سے مینگل صاحب نے ملاقات کی. دیکھیں, یہ جو آج کی حکومت ہے, یہ تو میں ایک ٹوٹ بٹوٹ کا خاندان ہے, جو ایک بغیر بنیادوں کی ایک ایسی حکومت ہے جس کو پھٹے لگا کے کھڑا کر دیا گیا اور اس کے پھٹے گر رہے ہیں. تو ہمیں پیپلز پارٹی صرف یہ چاہ رہی ہے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جائے جس سے جمہوریت کو بھی نقصان پہنچے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جمہوری رویوں کو اپناتے ہوئے, جمہوریت کے اصولوں کے مطابق ہم جو ہے پاکستان کو بچانے کے لیے آگے آئیں. اسی لیے ایک تو پبلک اویئرنیس کمپین بھی ہوتی ہے جس پہ ہم باقاعدہ رابطے میں رہتے ہیں, میڈیا کے ذریعے بھی رابطے میں رہتے ہیں. لیکن آج آپ یہ دیکھیں کہ آج آپ کا میڈیا سپریس ہے, آج آپ کا میڈیا جو ہے گرفت میں ہے, آج آپ کا میڈیا گرفتار ہے. آج ہم دوبارہ جو ہے وہ حب الوطنی اور نان حب الوطنی کے جو ہے وہ اس کو سینیریو کو فیس کر رہے ہیں. آج آپ کی ہر ریشنل آواز جو ہے وہ دبائی جاتی ہے. خورشید شاہ صاحب گرفتار ہیں, سابق صدر آصف علی زرداری نے گرفتار, کتنے عرصے جو ہے بغیر کسی جرم کے جو ہے وہ قید میں وہ رہے, ان کی صحت آج دیکھیں. پریال تالپور صاحبہ, آپ خواتین کی بات کر رہے ہیں,
آپ دیکھیں کہ انہوں نے قیدوبند کی صحبتیں برداشت کی. خورشید شاہ صاحب کو آپ دیکھیں یہ تمام چیزیں. اسی طریقے سے آپ PMLN کے لیڈرز کو دیکھیں, یہ جس طریقے سے آج آپ بھی بتائیں کہ جس طریقے کے مذائقہ خیز کیس بنائے جاتے ہیں, رانا صلی اللہ کی گاڑی سے جو ہے وہ ڈرگس نکل آتی ہیں. تو یہ دیکھیں, اور پھر آپ کا اسٹیٹ پورا فنکشن, اسٹیٹ اتھارٹی, اسٹیٹ کا پیسہ, اسٹیٹ کی کا میڈیا اور اسٹیٹ کا کنٹرول استعمال ہو رہا ہے آپ کی اپوزیشن جماعتوں کے خلاف, ہر اس ریشنل کے خلاف جو کہ جمہوریت کے لیے اور پاکستان کے استحکام کے لیے آواز بلند کرتا ہے. اس کے یقیناً بہت خطرناک نتائج ہوں گے. مجھے امید ہے کہ جو سپورٹ ان کو حاصل ہے وہ لوگ بھی آج سوچنے پہ مجبور ہوں گے. آپ ابھی یہ دیکھیں PIA کے پائلٹس کا جو معاملہ تھا, اس کو آپ کس طریقے سے انالائز کریں گے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی بھی ذی شعور شہری پاکستان کا یا بیرون پاکستان اس کو کس طریقے سے انالائز کرے گا کہ اس کے پیچھے کیا عوامل تھے, کیا سوچ تھی, کیا مذائقہ خیز جو ہے ان کی حرکت تھی, اور اس کے جو ایک امپلیکیشنز ہیں, جو فائنینشیل لاسز ہیں, جو کریڈیبلٹی کے لاسز ہیں, جو پاکستان کو ایک نقصان پہنچا, پاکستان کے پائلٹس کی ہیومیلیشن ہوئی, پاکستان کی قومی ایئر لائن تباہ ہوئی, اس کی سزا کیا ہے؟ کیا محض ایک استعفیٰ, کیا وزیر کا سیک کر دینا, یا اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ریکوری؟ احتساب کی بات تو آج ہونی چاہیے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں امپورٹنٹ جن سے ہم نظر نہیں چرا سکتے, اور اس کے بارے میں کہوں گی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو تب بھی میں کمیونیکیٹ کر رہی ہوں ان تمام سننے والوں سے, ان تمام لوگوں سے جو آپ کے اس ٹاک شو کو, آپ کے اس پروگرام کو سن رہے ہیں, جو کہ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, جو کہ منسلک ہیں آج اس گفتگو میں. تو میں یہ کہوں گی کہ ان سب کو بھی تو ایک سوچ کا موقع مل رہا ہے نا, کہ وہ سوچیں کہ سیاست دانوں کو اور سیاست کو کیوں ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان احمد نیازی صاحب پارلیمنٹ سے خائف کیوں ہیں؟ وہ کشمیر کے اوپر ہونے والے اہم اجلاس سے بھی کیوں غائب رہتے ہیں؟ جب کشمیر کے اوپر ریزولوشن موو ہوتی ہے تو وہ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ تمام اہم سوالات ہیں. میڈیا پہ قدغن سے لے کے تمام جمہوری جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو سپریس کرنے سے لے کے ہریسمنٹ سے لے کے, یہ تمام وہ سوال ہیں جو ہر پاکستانی شہری کے ذہن میں ضرور ہونے چاہیے, اور انہیں دیکھنا بھی چاہیے کیا یہ مینڈیٹ انہوں نے دیا تھا PTI کو, یا ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, کیا ان کے مینڈیٹ کو جو ہے وہ چرایا گیا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوچ ہے. اس سوچ پہ ضرور جو ہے غور کرنا چاہیے. جس دن ہم نے اس کو سمجھ لیا اس دن یقین کریں عوام کی طاقت سب سے مضبوط طاقت ہے. جس دن عوام نے یہ سوچ لیا کہ آج جس قسم کے ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں اپنی زندگیاں ہار رہے ہیں, آج کورونا کی وجہ سے ہم جن مسائل کا شکار ہیں, اور ہمارے وزیر اعظم آج تک فلو ہے, فلو نہیں ہے, لاک ڈاؤن ہے, سافٹ لاک ڈاؤن ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے, ہینڈسم لاک ڈاؤن ہے, نہیں لاک ڈاؤن ہے, کے فلسفے میں گمے ہوئے ہیں, ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں, کنفیوز کر رہے ہیں نیریٹو ملک کا. تو اب آپ ان حالات میں اگر آپ یہ دیکھیں, فوکس دیکھیں, تعلیم کے اوپر بجٹ نہیں ہے, آپ کے جو آپ کے ہائر ایجوکیشن کے ادارے تباہ ہو رہے ہیں, تو کیا اس کو میں کہوں کہ یہ محض نالائکی ہے یا یہ ایک سوچا سمجھا ایجنڈا ہے؟ یہ سوال ہے میرا آج آپ کے تمام سننے والوں سے. میرا یہ سوال ہے کہ آپ ان تمام جو پاکستان نے پچھلے 2 سال میں اور اس سے پہلے 2014 کے دھرنے سے لے کے آج تک جو حالات فیس کیے ہیں, آپ ان کی وجوہات پہ ضرور غور کریں. آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کو, پولیٹیشنز کو کمزور کرنے میں, وکٹیمائز کرنے میں, ڈسکریڈٹ کرنے میں استعمال کیا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ کتنا جو ہے وہ فنڈ جو ہے وہ وزیر اعظم, آپ کے میڈیا کے لوگ جو ہیں جاب لیس ہیں, آپ کی میڈیا انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے. 41 ملین فنڈ جو ہے انفارمیشن منسٹری کا وزیر اعظم کی جو ہے وہ سوشل میڈیا ٹیم اور ٹرولز کو ایشو ہوتا ہے تاکہ وہ میڈیا کے جو لوگ ریشنل آواز بلند کرتے ہیں ان کی بھی ٹرولنگ کریں, سیاسی رہنماؤں کی بھی ٹرولنگ کریں, اور ملک کے اندر جو ہے اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں پھیلائیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو اسٹیٹ کے تمام انسٹیٹیوشن تباہ ہیں, آپ کی چیف سیکرٹریز لوگ جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں, آپ کے جو ہے تمام بیوروکریسی کو جو ہے آپ نے انسیکیور کر دیا اور ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں KP کے اندر لوکل گورنمنٹس کا ہے. اگر آپ اتنی تباہی دیکھیں تو پھر آپ کو ضرور اس سوال پہ غور کرنا ہے, کیا یہ صرف نالائکی ہے, کیا یہ صرف ناتجربے کاری ہے, یا اس کے پیچھے کوئی ہڈن ایجنڈا ہے؟ اگر ہڈن ایجنڈا ہے تو کیا ہے؟ یہ وہی وزیر اعظم ہے, آپ لندن میں بیٹھے میرے ساتھ یہ پروگرام کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور سوال دوں گی, جب آپ کے لندن کے میئر کے لیے ایک مسلمان کینڈیڈیٹ آتا ہے تو عمران خان احمد نیازی صاحب ایک جوئش کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں جو ان کی سابقہ بیگم کے بھائی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان تمام چیزوں کے پیچھے میں کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ڈال رہی, میں صرف سوالات اٹھا رہی ہوں, میں آپ کو سوچنے کا موقع دے رہی ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ صرف نالائکی ہے, ناتجربے کاری ہے, ذاتی مفاد ہے, یا پھر اس کے پیچھے کوئی ہڈن ایجنڈا ہے, اور اگر ہے تو کیا ہے؟
جی تھینک یو میڈم، آپ نے بڑا ایک کمپریہنسو جو ہے وہ لیتھل اٹیک کیا ہے گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ، اور کوشچنز بھی اٹھائے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ بھی، اور یہی انہی باتوں سے صرف دو باتیں جو ہے وہ میں فاروق سہیل گوندی صاحب کے گوش گزار کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج آپ کے سوال سے ایک بات نکلی ہے کہ جب ہم آواز اٹھاتے ہیں اپوزیشن یا کوئی یا جمہوریت کی آواز آتی ہے تو آگے سے احسان اللہ احسان جیسی تھریٹ آتی ہے، اور اس کا پیش خیمہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ شہید بھٹو کے بیٹوں نے جب آواز اٹھائی تو انہیں بھی شہید کیا گیا۔ آج امیر اپنا شاہنواز صاحب کی وہ ہے برسی ہے 35ویں، تو میں چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے ہمارے دیکھنے سننے والے، میں چاہ رہا تھا کہ مڈل میں کریں تاکہ کافی لوگ پھر آن لائن ہو جاتے ہیں، تو آج خراج تحسین خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے فخر ایشیا قائد عوام شہید ذوالفقار بھٹو کے بیٹے کو، کہ جنہوں نے اپنے باپ کے آواز اٹھائی، اور وہ بھی اسی جرم و بربریت کا نشانہ بن کے ظلم و بربریت کا، تو ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ فاروق سہیل گوندی صاحب، جی شاہنواز بس بھٹو بھی، جدوجہد اور ہاں، قربانیوں کا نام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے بھٹو اور بھٹو شہید کی خاندان ہے۔ قربانیاں تو پوری بھٹو خاندان کی جو ہے نا پورے دنیا میں قربانیاں مشہور ہیں، اور یہ مطلب انسپائریشنل ہے لوگوں کے لیے کہ کس طرح حق پہ آواز اٹھائی جاتی ہے۔ آپ شاہنواز بھٹو صاحب کی بھی بات کریں، اور یہ جمہوریت اور امریت کا جو ٹکراؤ ہے اس وقت سے، اس ٹکراؤ میں دیکھیں نا کتنی ہم نے لیڈر گوائے، کارکن گوائے، پاکستان سٹک ہوا ہے جب سے شہید بھٹو کو جو ہے نا پھانسی دی گئی، وہیں پہ سٹک ہے، not here or there۔ جی پہلے تو میں آپ کو یاد دلاتا چاہوں کہ 25 اگست کو 85 میں شاید ان کی ڈیڈ باڈی آئی تھی، اور میں لاڑکانہ گیا تھا، اور وہ تابوت بڑا وزنی تھا، لوہے کا تھا، وہ افغان گورنمنٹ نے دیا تھا، اور پیرس سے وہ آیا تھا، اور موجودہ ایئرپورٹ سے، وہ بڑا ایک دردناک دن تھا۔ محترمہ کو خصوصی اجازت ملی تھی پاکستان آنے کی، پھر وہ آ کے چلی گئیں۔ یہ جو ٹکراؤ ہے نا، آپ نے بڑی صحیح بات کی۔ پاکستان میں دو پاکستان کہتا ہوں اس کو، ایک ہے قبل از ضیاء الحق پاکستان، ایک ہے بعد از ضیاء الحق پاکستان۔ اور بعد از ضیاء الحق جو پاکستان ہے، اگر محترمہ بےنظیر بھٹو کو حکومت دی بھی جاتی ہے تو کنڈیشنل دی جاتی ہے، اور اس میں بھی قدغن لگائی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ ملے ہی نہ۔ میں نے پنجاب اسمبلی میں وہ سین اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب 88 میں پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں تھی، اور فاروق لغاری پنجاب کے چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے، اور نواز شریف تھے، کہ وہاں پہ کیسے لوگ متحرک تھے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہ بنے۔ پھر میں نے وہ سین بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، چھانگا مانگا آپریشن، کہ کیسے محترمہ کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس لانے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ جو آپ نے بات کی بالکل صحیح کی ہے۔ یہ جو ضیاء الحق کا ہے نا ایک ڈسٹرکٹیو فینومینا، یہ سوسائٹی میں اس کو طاقتور لوگ اور ادارے پروموٹ کرتے ہیں، وہ پورا ایک فینومینا ہے، وائلنس کا ہے، وہ پریس سینسرشپ کا ہے، آواز کو دبانے کا ہے۔ میں اپنے حوالے سے بات کر دوں، مجھے تارڑ صاحب نے کہا کہ تم اب ٹی وی میں کیوں نہیں آتے؟ میں کہا جی سپیس نہیں ہے، سال پہلے پوچھا، کہتے لکھتے کیوں نہیں ہو؟ میں کہا جی سپیس نہیں ہے، مجھے نہیں دے رہے جگہ۔ یہ میرے لیے تو نئی خبر نہیں تھی، یہ 2 سال پہلے کام تیز شروع ہو گیا تھا۔ تو میں اب اس پوزیشن میں بھی نہیں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں مثلا کتاب لکھنے والا بھی بنتا ہوں، میں شاید آرمی چیف کو ملنے کا خواہش مند ہوں کہ آپ کہیں تو میں یہ اپنا قلم توڑ دیتا ہوں اور ملک چھوڑ دیتا ہوں۔ میں ایمانداری سے کہوں میں اپنا وطن چھوڑ دوں تو ذاتی طور پہ میں زیادہ بڑا رائٹر بن سکتا ہوں۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، آئی ایم ویری اسٹریٹ فارورڈ۔ میں نے آپ کو جو بات کہہ دی ہے، یہ اس پر میں عمل کرنے والا ہوں۔ پاکستان میں بولنے کی آزادی ختم ہو گئی ہے، پاکستان میں لکھنے کی آزادی ختم ہو گئی ہے، پاکستان میں عوام کے حقوق کی جدوجہد، یہ سینیٹر صاحب نے صحیح کہا، عوام کے حقوق کی جدوجہد کرنے کی آزادی محدود کر دی گئی ہے، کسانوں کی، محنت کشوں کی، طالب علموں کی۔ پاکستان میں آپ مجھے بتائیں، جیسے انہوں نے پی آئی اے کو اڑایا ایک بیان کے تحت کے ذریعے، جیسے ایک بات، انہوں نے ایک سٹیل مل سے لوگوں کو نکالا، اب وہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سارے ملازمین کو جیسے یہ قانون سازی کر رہے ہیں، آپ کے نالج میں ہوگا، سینیٹر صاحبہ تو پارلیمنٹیرین ہے، پاکستان کی ریاست کو فیل کرنے میں اس حکومت نے فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔
یہ میں سینیٹر صاحبہ سے متفق ہوں. تو جس ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن نہ ہو وہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ جو آمریت ہے نا، آمریت پورا سماج کے اندر آمرانہ اپروچ ہے. ریاست کے جو طاقت ہے سماج کے مسلح گروہوں کے پاس چلی گئی ہے. ریاست کو کمزور کر کے جو پیرلل سٹیٹس ہیں ریاست کے اندر وہ طاقتور کر دی گئی ہیں. جس ملک میں جہاد کو پرائیویٹائز کر دیں، بھی کشمیر فتح کرنا ہے تو فوج ہے، افغانستان فتح کرنا ہے تو فوج ہے. اگر آپ نے کرنا تھا 79 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اس فوج کو ری آرگنائز کیا تھا، ایٹم بم دیا تھا، میزائل پروگرام دیا تھا، محترمہ بے بھٹو نے اس کو آگے بڑھایا تھا. تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر حالات ہیں خالی ٹیلی ویژن کے نہیں ہیں محترمہ. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، ہم کوئی ریسرچ پیپر نہیں لکھ کے جہاں شیئر کر سکتے، سوشل میڈیا پہ بات نہیں ہو سکتی. مجھے پتا ہے کتنی مانیٹرنگ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ. ہم کوئی بات کھل کے نہیں کر سکتے، اب تو دبی لفظوں میں بھی نہیں کر سکتے. تو کیا ریاستیں ایسے ترقی کرتے ہیں؟ ہمیں ترل ڈرامہ دکھا کے لوگوں کا، یہ ترل ڈرامہ دیکھو، عمران خان صاحب تصویر پکڑے بیٹھے ہیں، قوم کو مشاہد ترل ڈرامے کو کیا دیکھنا ہے؟ 800 سال پرانا کریکٹر ہے، کیا ڈرامہ؟ اس ڈرامے نے کیا ہمیں کیا امید دے دینی ہے؟ وہ ترک اس پر کیوں نہیں عمل کرتے اس تغر؟ یہ لوگوں کو اصل اس کو میں کہتا ہوں، اس دن بلاول صاحب کو بھی میں نے بتائی تھی تو انہوں نے نوٹ کیا، اس کو کہتے ہیں میموروسائٹ. لوگوں کی جو یاداشت ہے اس کو کاٹ دینا. پاکستان کا تاریخ پتہ ہے کیا ہے؟ محمد بن قاسم اور ورلڈ کپ، اس کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا. یہ لوگوں کو بس اتنا ہی پتا ہے کہ پاکستان میں 2 ہی بڑے کام ہوئے، ایک بندہ آیا تھا محمد بن قاسم، دوسرا ہم نے ورلڈ کپ جیتا تھا. تو پاکستان میں بولنے کی، لکھنے کی، بات کرنے کی، پرنٹ میڈیا کی، سوشل میڈیا کی، مین سٹریم میڈیا کو کنٹین کر دیا گیا ہے. اور اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز کو کنٹین کیا گیا ہے. کوئی کرپٹ ہے تو اس کو عدالتیں ہیں. لوگ، سب سے بڑی عدالت عوام ہوتی ہے جناب، عوام سے بڑی عدالت کوئی نہیں. عوام خود مسترد کر دیتے ہیں. آپ اس پروسیس کو چلنے دیں، لوگ اس کو شکست دے دیں گے. بلاول کو شکست دے دیں گے، زرداری کو شکست دے دیں گے، نواز شریف کو، عمران خان کو، مولانا فضل الرحمان کو. لوگوں کو چلنے دیں، یہ ان کا کام ہے. تو یہ جو باتیں کی ہیں آپ نے بھی اور سینیٹر صاحبہ نے، میں تو اس پر آج کل بڑا دکھی ہوں. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. میں نے کئی دوستوں کو کہا، میرے ایک دوست ہیں، ان کا میں نام نہ لوں تو اچھا ہے، وہ رائٹ ونگ کے ہیں، بڑے پروگریسو رائٹ ونگ کے ہیں، بڑا اسکالر. کہ ہم وقت ضائع نہیں کر رہے، ہم صرف ریسرچ کریں. سچ کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنا قدغن ہے، جو خفیہ نگاہیں آپ کو دیکھ نہیں رہی. اب ریاست کوڑے نہیں مارتی. مجھے کوڑے والا زمانہ پھر بھی قبول تھا، اب گولی آتی ہے کفر کی اور غداری کی. اب ایسا سماج بنا دیا ہے، اور یہ سماج بنایا جنرل ضیاء الحق نے. یہ پورا ایک فنومینا ہے جو ضیاء الحق کو گلی گلی میں انہوں نے ایک مصنوعی طور پر زندہ رکھا ہوا ہے. اور یہ ہمارے قلم کو بھی دباتا ہے، ہماری زبان کو بھی دباتا ہے، ہماری سوچ کو بھی دباتا ہے. ہمیں مشورہ دیتے ہیں جی کہ چین نے 80 کروڑ لوگوں کی غربت ختم کر دی. میرے لیے خبر نہیں ہے، عمران خان صاحب تمہارے لیے خبر ہوگی. اور وہ کس نظام کے تحت ہوئی ہے؟ وہ جیسا بھی تھا سوشلزم تھا، جیسا بھی ہے وہ سوشلزم ہے. آج بھی دنیا کی سب سے بڑی کمیونسٹ پارٹی چین کی کمیونسٹ پارٹی ہے. تو ہمارے ملک میں، اچھا میں یہ بھی کمپرومائز کر لیتا ہوں، میں بڑی عجیب و غریب باتیں بھی کرتا ہوں کبھی کبھی. آپ لے لیں ہمارے سے سارا فریڈم آف ایکسپریشن، میں سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ میں روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم دے دیں، لے آئیں آمریت، ایسی آمریت لے آئیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ پھر دے دیں لوگوں کو، صحت دے دیں، جو ہسپتالوں کا حال ہے، جو تعلیم کا حال ہے، جو سڑکوں کا حال ہے، جو ایئر لائنز کا حال ہے، جو ریلوے کا حال ہے، کچھ دیں تو صحیح نا. اگر آپ نے اگر عراق بنانا ہے صدام حسین کا تو بنا دیں، اس نے تو سارا کچھ دیا تھا. تو آمریت ہے، آپ نے آمریت بھی دے دی اور دوسری چیزیں بھی نہیں دی. آپ دونوں چیزیں لے رہے ہیں. آپ روٹی کا حق بھی لے رہے ہیں، آپ بولنے کا بھی حق لے رہے ہیں، آپ لکھنے کا بھی حق لے رہے ہیں. آپ کوئی حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کیسا نظام آپ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں؟ میں ایک بات کہوں، جب ایسا نظام آپ بنائے نا تو پھر بہت نقصان ہوتا ہے. وہ میں بتانا نہیں چاہتا، ایک وہ ویژن کی بات ہے، وہ خوفناک انجام ہوتا ہے پھر ایسے سماجوں کا جب آپ ایسا نظام بنا دیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان کا مستقبل ڈیموکریسی میں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن میں ہے. پاکستان میں پرائرٹی سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی ہو، نون ہو، پی ٹی آئی ہو، فضل الرحمان ہو، اور پریسڈ کلاس کو جب تک ہم ڈیل نہیں کریں گے، تعلیم کو ڈیل نہیں کریں گے. یہ سینیٹر صاحبہ نے کہا
میں تو اس تحریک کا ایک ادنا سا ایکٹیوسٹ ہوں جو لال لال لہرائے گا. تو ہمارے ساتھ جو ہوا وہ میں یہاں نہیں بتانا چاہتا. سب سے پہلے خیر بیان بلاول صاحب کا ہی آیا تھا کہ ہم اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کریں گے. جب ہم نے 21 نومبر کو لاہور میں جلوس رکھا, لوگ حیران ہو گئے کہاں سے آ گئے. تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, سوسائٹی میں ارج ہے اور پیپلز پارٹی اس ارج کی قیادت کر سکتی ہے اور کر رہی ہے. مجھے امید ہے کہ اور دلیری سے کرے گی. میں پھر ایک چھوٹا سا سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ جب لوگ فرخ سہیل گوندی صاحب کے انٹرویوز دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے پہ اسمائل ہوتی ہے ہمیشہ. وہ تلخ سے تلخ سوال بھی کرتے ہیں تو اسمائل, لیکن آج جب آپ بول رہے ہیں تو آپ بڑے مایوس تو نہیں, میں کہوں گا بڑا کرب, بڑی تکلیف, اور آپ کے چہرے پہ کوئی اسمائل نہیں تھی. یہ کتنے عرصے کا کرب ہے سر؟ ضیاء الحق کے زمانے سے پیدا ہوا. آج کی نسل کو, اوورسیز پاکستانی کو یہ پتہ چلنا چاہیے. سر یہ کرب میں آپ کو ایمانداری سے آئی ایم ویری اسٹریٹ فارورڈ. میں بڑا آپٹیمسٹک آدمی ہوں, لیکن میرا ریشنل میرا جو فیوچر ہے وہ ریشنل ہے. اس کے بارے میں میری اپروچ ریشنل ہے. دیٹ از ویری ڈینجرس. اس لیے میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے. میں تو اپنی 6 دہائیاں پوری کر چکا ہوں. میں اچھی مڈل کلاس سے محنتی آدمی ہوں. مجھے یہ کرب میرے لوگوں کا ہے, یہ میرے ملک کا کرب ہے. یہ میرے 22 کروڑ عوام کو گمراہ کیا گیا ہے. فکری طور پر ان کے سوچ چھینی جا رہی ہے, ان کے حقوق چھینے جا رہی ہے. کرب عوام کے لیے ہے. میرا کسی سے ٹکراؤ نہیں ہے. میں کسی ادارے سے ٹکراؤ پہ یقین ہی نہیں رکھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی قیادت کرنی چاہیے. تو یہ جو کرب ہے نا, یہ دکھ ہے. جو گیبریل گارسیا کا آپ نے نام سنا ہوگا, بہت بڑا لیٹن ناولسٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ جب آمریت آتی ہے تو آمرانہ اپروچ سوسائٹی میں پرویل کر جاتی ہے, ڈکٹیٹوریل اتھارٹیٹیو اپروچ. تو پاکستان کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن بالکل کنٹین کر دیا گیا ہے. اور یہ ہر سطح پہ, یہ ٹی ویوں پہ نہیں کیا کہ شاہ صاحب کا پروگرام بند ہو گیا, میں مانتا ہوں وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. شاہ صاحب کے علاوہ کروڑوں لوگ جو ہزاروں لکھنے والے نا, ان پر بھی قدغن ہے. میں اس لیے بات یہاں کروں گا, شاہ صاحب کا پروگرام بالکل صحیح کہا کہ شاہ صاحب کا ان کو دکھ ہے. یہاں پر میرے جیسا جو بالکل گمنام آدمی ہے, اس کی قلم بھی جو سی ہے, اس کو بھی لکھنے کی آزادی ختم کر دی جا رہی ہے. یہ خان صاحب جو ہے, جن کو ریاستوں کے بارڈروں کا نہیں پتا, جیسے سینیٹر صاحبہ کہہ رہی تھی, یہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ مائی باپ ہوتا ہے, جو وزیر اعظم ہوتا ہے, چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری ہے. وہ جو سوشل میڈیا پہ, وہ میں کیا ہے ان کا نام, وہ جو بچے سے لا کے جن کو وہ پیسے کھلا رہے ہیں, وہ عجیب و غریب انالیسس کرتے ہیں. انالیسس تو ہوتا ہی نہیں کہ عمران خان کامیاب دورے پہ امریکہ چلے گئے, پہلے ہی کامیاب ہو گیا دورہ. لوگوں کا آپ نے انٹلیکچوئل لیول اتنا ڈکلائن بنا. عمران خان, میں نے ان کو سنا اسپیشلی جا کے, جی سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ملے جی عمران خان کو, بائی گاڈ میں نے ایک بلاگر کو سنا. میں سماج کا تھا, میں نے کہا یہ لیول ہے اس بچے کا. وہ اس کا جی کوئی 48 لاکھ اس کے فالوور ہے. عمران خان صاحب جی امریکہ یونائٹڈ نیشن کے دورے پر کامیاب دورے پر روانہ ہو گئے. اور یہ جھوٹ اس ملک میں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ پڑھیں ذرا پی ٹی وی کے, وہ ہمارے ایک بڑے پی ٹی وی کے افسر نے کتاب, ضیاء الحق نے اس کو یہ بات پھیلا دی اور یہ سنائی, جو اسلام کا نام لیتا تھا, کہ یونائٹڈ نیشن میں ضیاء الحق نے تقریر کی اور وہاں تلاوت کلام پاک ہوئی. کوئی تلاوت کلام پاک نہیں تھی, یہ ٹوٹل فراڈ تھا. اسی طرح آپ جا کے وہاں تصویر پکڑ کے یونائٹڈ نیشن میں چلے جاتے ہیں. کشمیر پہ آپ کمپرومائز کر چکے ہیں. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, یہ کشمیر پہ کمپرومائز کر چکے ہیں. آپ تغرل میں ایک ڈرامہ دکھا رہے ہیں, آپ کشمیر پہ ڈرامہ بنا دیں. میں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے, آپ جو 800 سال پرانا ڈرامہ دکھا رہے ہیں, آپ کشمیر پر ڈرامہ بنا دیں. پاکستان بنا سکتا ہے, تغرل سے اچھا ڈرامہ بنا سکتا ہے. یہ باتیں ہیں کہ آپ اس سوسائٹی کو کہاں, میرا اس لیے کرب ہے. میں آپ کو سچ کہوں, پاکستان میں مایوس کن حالات پیدا کر دیے گئے ہیں. اور جس سوسائٹی میں ایک ایماندار دانش رکھنے والا شخص مایوس ہو جائے, وہ سوسائٹی نہیں بچتی پھر. میڈم سر, یہ دیکھیں ان کی جو باتیں ہیں نا, ایک چیز ان سے ملتی ہے کہ ایسے لوگ قلم کا ساتھ ابھی بھی دے رہے ہیں, آواز ان کی ابھی بھی ہے, انسپائریشن ہے. لیکن الحمدللہ آپ کو اور ہمیں ایک چیز پازیٹیو ہے کہ ہم اس پارٹی کا نظریہ تھامے ہوئے ہیں کہ جو پاکستان میں امید ہے, جمہوریت کی امید ہے, انسانیت کی امید ہے, غریب کے لیے ہے. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن دیکھ لیں کہ اگر فرخ سہیل گوندی صاحب جیسے لوگ میڈیا کو کہہ رہے ہیں ختم, آواز ختم, کچھ نہیں ہو رہا, مس گائیڈ کر دیا گیا ہے قوم کو, اور پھر ایکسٹریمزم آ گیا,
پھر مذہب کو، اسلام کو وہ جو ہے نا ایکسپلائٹ کیا. پہلے زیاستان بنایا، پھر طالبنستان بنایا، پھر مشرفستان بنایا، اب نیبستان بنا رہے ہیں. یہ قائد اعظم کا پاکستان کدھر گیا؟ دیکھیں، قائد اعظم کا پاکستان ہمارے دلوں میں بالکل زندہ ہے. جب ہماری حب الوطنی کو چیلنج کیا جاتا ہے تو یہ قائد اعظم کا پاکستان ہی ہوتا ہے جو کہ ہماری ہمتوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا. یہ قائد اعظم کا پاکستان ہی ہے جس کو گارنٹی کیا ہے 1973 کے آئین کے ذریعے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے. یہ قائد اعظم کا پاکستان ہی تھا جس کو سابق صدر آصف علی زرداری نے 98ویں امینڈمنٹ کے ذریعے بحال کیا. دیکھیں، یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے جہاں پہ ہر شخص کو برابر کے حقوق حاصل ہوں. یہ ہمارے ذہنوں میں ہے، اور پیپلز پارٹی ہی وہ پارٹی ہے جو بات کرتی ہے پیسفل، پراسپرس، پروگریسو پاکستان کی. اگر ہمیں خوشحال اور خود مختار اور ترقی کرتا ہوا پاکستان دیکھنا ہے تو پھر واقعی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری بیسک آئیڈیالوجی کیا ہے. جہاں سمجھوتے ہو جائیں، دیکھیں قائد اعظم سمجھوتا کرنے والے شخص نہیں تھے. جہاں سمجھوتے ہو جائیں وہاں آپ کی نظریاتی اساس قتل ہو جاتی ہے. تو دیکھیں، اس طرح کے لوگ جن کو میں نے کہا نا کہ ایک چیز ہمیں ڈٹرمن کرنی ہے، جعلی کیا ہے. تو ڈٹرمن ہے کہ جعلی جو ہے وہ مینڈیٹ ہے. جعلی جو ہے آج کی کابینہ ہے، جعلی آج کا وزیر اعظم ہے، اور جعلی ان کے وہ تمام جھوٹ ہیں جن کی بنیاد کے پر انہوں نے عوام کو دھوکہ دیا. آپ مجھے ایک بات بھی بتا سکتے ہیں کہ جو انہوں نے کہی اور وہ سچ نکلی ہو؟ چاہے وہ 1 کروڑ نوکریاں ہوں، چاہے وہ 50 لاکھ گھر ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ باہر سے لوگوں نے ادھر آنا ہو جو ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اور نوکریاں کرنے کے لیے. آپ جیسے جو ملک کے اندر ہے ان لوگوں سے بھی آپ نے زندگی چھین لی. اور باہر کے لوگوں کی، اوورسیز پاکستانی کی میں ضرور بات کروں گی. وہ لوگ جنہوں نے آج کے بحران کی وجہ سے اپنی جابس یا اپنی آمدنی کے ذرائع کھو دیے ہیں and they have been repatriated to Pakistan, especially میں گلف کنٹری سے بات کروں گی. مجھے آپ بتائیں وہ کیا کریں گے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ آپ نے ملک کی تباہی کی بات ہو رہی، زراعت رہ گئی ہے. آپ مجھے بتائیں لوکس کے معاملے کے اوپر جس قسم کی نیگلیجنس کا مظاہرہ ہوا، تو ایک سوچی سمجھا منصوبہ تھا نا پاکستان کی زراعت کو نقصان پہنچانے کا. یعنی آپ کو پچھلے سال پریزیڈنٹ زرداری نے اس طرف توجہ دلائی، پیپلز پارٹی نے لیٹرز لکھ کے بار بار آواز اٹھائی، تو اس کے معاملے میں آپ کی غفلت کیوں تھی؟ غفلت یہ تھی، اس لیے تھی کہ آپ ہر چیز کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. میں دوبارہ یہی بات کروں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ قائد اعظم کا پاکستان تو انہوں نے تو اس کی اوپر چھری چلائی جب انہوں نے کہا نیا پاکستان. نیا پاکستان کیا تھا؟ گالی گلوچ. نیا پاکستان کیا تھا؟ کہ اخلاقی پستی. نیا پاکستان یہ تھا کہ آپ جو پاکستان کی اعلیٰ تعلیم کے ادارے ہیں ان کو بولے چندے سے چلائے جائیں. نیا پاکستان یہ ہے کہ آپ تعلیمی نظام پہ دوبارہ ایک دفعہ چھری چلائیں. نیا پاکستان یہ ہے کہ آپ کے ڈاکٹرز مر رہے ہیں اور آپ ہیلتھ کا انفراسٹرکچر مضبوط نہیں کر رہے ہیں. نیا پاکستان یہ ہے کہ آپ بیوروکریسی اور گورننس سسٹم کو تباہ کر رہے ہو. نیا پاکستان یہ ہے کہ آپ ملک کی خارجہ پالیسی کو تباہ کر رہے ہو. تو یہ جو میں سمجھتی ہوں کہ قائد اعظم کا پاکستان ہمیں زندہ رکھنا ہے. پاکستان کی سوورینٹی پہ کیا ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا کہ قومی یکجہتی کا مظاہرہ؟ آپ یاد کریں جب سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ ہوا تھا تو کیا قومی یکجہتی کا مظاہرہ نہیں تھا پاکستان کی پارلیمنٹ میں؟ کیا تمام اپوزیشن پارٹیز کو اس وقت کی قیادت ساتھ لے کے نہیں بٹھایا تھا؟ کیا اس وقت امریکہ کو معافی مانگنی نہیں پڑی تھی، امریکہ جیسے سپر پاور کو؟ کیا آپ نے قومی یکجہتی کا مظاہرہ اے پی ایس حملے کے بعد نہیں دیکھا تھا؟ یہ جو آج انہوں نے جس طریقے سے آج کمزور کیا ہے قائد اعظم کے پاکستان کو، قائد اعظم کے نظریے کو، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے کون سی سوچ ہے. میں نے اسی لیے چند سوالات پہلے چھوڑے تھے. آج آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ میڈیا کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آپ فورن ٹرولز لے آتے ہیں. آپ فورن ٹرولز لے آتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ایلیگل اسٹے دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سیاسی جو آپ کے رہنما ہیں ان کی کردار کشی کرو. مجھے یہ بتائیں کس قسم کے، کس نہج پر، کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ جمہوریت کی جو بنیادیں ہیں ان کے اوپر کیوں حملہ ہو رہا ہے؟ قائد اعظم کا پاکستان تو جمہوری بنیادوں پہ کھڑا تھا نا. قائد اعظم کا پاکستان تو عوام کی امنگوں کا جو ہے ایک عوام کی امنگوں کی ریالٹی تھی. آج کیا ہے؟ آج عوام کی امنگوں کا قتل ہے، قتل عام ہے بلکہ میں کہوں آپ کی. اور پھر ایک کے بعد ایک ایشو صرف اس لیے کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ آپ پہلے ایشو سے نظر ہٹا دیں.
یہ جس قسم کا بیانیہ کی بات کی، بیانیہ کرپشن کرپشن کرپشن، مجھے بتائیں نا کہ کہاں پہ کرپشن کی انویسٹیگیشن ہوئی؟ کیا وہ وزیر اعظم عمران خان احمد نیازی کے چندے کی رقم سے سٹارٹ ہوگا؟ کیا وہ جو ہے جو بی آر ٹی کا منصوبہ ہے جس کے اوپر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ آ چکی ہے، کیا اس سے سٹارٹ ہوگا؟ کیا علیمہ باجی کی جو مشین بھی ہے سٹارٹ ہوگا؟ کہ دیکھیں جب آپ اگر بات کرتے ہیں، یہ جو آج ایک قسم کا ماحول کریٹ ہو رہا ہے نا، یہ ماحول بڑا خطرناک ہے. یہ جمہوری اداروں کو، جمہوری قدروں کو، جمہوری روایات کو، جمہوری سسٹم کو، جمہوری انسٹیٹیوشنز کو کمزور کرنے کی ایک پوری سازش ہے، جس کے پاکستان کے عوام کو بہت زیادہ جو ہے اس پہ رہنا ہے، ان کو چوکنا، تاکہ یہ شب خون اب نہ مارا جائے. اچھا میڈم یہ دیکھیں فرخ سہیل گوندی جیسے لوگ جو ہیں، جب لال رنگ آواز آئی، تعداد میں تھوڑے تھے، ایک آواز سٹرونگ تھی، یہ سڑکوں پہ آ گئے یہ لوگ. اب عوام دیکھ رہی ہے کہ اپوزیشن پارلیمنٹ میں آواز اچھی اٹھا رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، انہوں نے کال بھی دے دی، انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم پہ اب انہوں نے ذرا سا کچھ کیا تو میں کرونا وائرس کو میں نہیں دیکھوں گا، میں کال کر دوں گا اور انہیں گھسیٹ باہر نکالیں گے. یہ ایک بڑی مت ہے، پیپلز پارٹی کا اثاثہ ہے یہ. ہم ایسی سیاست کے عادی ہیں، اسی لیے ہم ایوانوں کو ہلاتے ہیں. ہم نے یورپ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہم نے اعلان کیا کہ ہم پہلے بندے ہوں گے کہ وہ کال دیں، ہم جائیں گے. تو عوام اس چیز کو بھی دیکھ رہی ہے کہ ہم ایوانوں میں تو بات کرتے ہیں، لیکن جیسے فرخ سہیل گوندی صاحب وہ اسٹوڈنٹس باہر آئے تو وہ یہ بھی باہر نکل آئے. تو جب کوئی باہر نکلے گا تو پھر ہی عوام آئے گی نا. میں خود وکٹم ہوں. ضیاء الحق کے زمانے میں نے کالج میں الیکشن جیتا، حلف اٹھانے کا ٹائم ہوا تو ضیاء الحق نے یونینز بند کر دی تھی، بین کر دیا تھا. تو ابھی سفوکیشن ہے ہر طرف، میڈیا میں، طالب علموں میں، وکلا میں، ہر پیشے میں، کسان میں. تو یہ اس آواز کو اسمبل کون کرے گا؟ چیئرمین صاحب نے تو آواز دے دی، دھمکی بھی آ گئی، لیکن ہی از ریڈی. دوسرے کہاں ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اے پی سی ہو رہی ہے اس میں یہ بھی ایک ایجنڈا ہے کہ کیا ہم خاموش ان کی اب دیکھتے جائیں گے، کیا ہم ان کو موقع دیتے جائیں گے. لیکن جس چیز کے اوپر پیپلز پارٹی جو ہے سینسیٹیو تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا ایسا کوئی قدم جو کہ غیر جمہوری طاقتوں کو موقع دے کہ وہ ایک دفعہ چاہے وہ ٹوٹی پھوٹی لوڑی لنگری قسم کی جمہوریت ہے اس کی بساط سے پٹ جائے. دیکھیں ابھی تو ہم جو ہے اس پر ہے نا، جیسے میں یہاں پہ سابق صدر آصف علی زرداری کی بات کروں گی، وہ یہ کہتے ہیں کہ if we are not in the government we are in waiting. سیاست ہم نے کرنی ہے، اور سیاست ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ایک اہم فریضہ ہے، کیونکہ آپ کی ملک کو آگے لے کے چلنا، آپ کے نظریات کو تشکیل دینا، آپ کی توقیر اور آپ کی عزت اور آپ کی سوورینٹی کی حفاظت کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیاسی میدان عمل میں آئیں، اور سیاسی شعور بھی بہت ضروری ہے. لیکن جس چیز سے ہم تھوڑی سی احتیاط کر رہے تھے وہ احتیاط یہ تھی کہ ایک تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان احمد نیازی صاحب کل یہ کہیں کہ جی ان کو موقع نہیں ملا، وہ تو آسمان سے ستارے توڑ کے لانے ہی والے تھے کہ ان پہ جو ہے وہ اپوزیشن نے جو ہے وہ چڑھائی کر دی. وہ ابھی جو ہے پتہ نہیں کون سا جو ہے وہ نیا پاکستان تشکیل کرنے والے تھے، اور 1 کروڑ نوکریاں آنے والی تھی اور 50 لاکھ گھر بننے والے تھے، اور وہ آنن بانن شان فورن جو ہے ایک کسی پھونک سے، کسی جادو سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر پتہ نہیں کون سی خوشحالی آنے والی تھی. تو ہم نے کہا ان کو موقع دینا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اپوزیشن کا کام ہے کہ آپ پارلیمانی ٹولز کو جو اکاؤنٹیبلٹی کے ہیں ان کو استعمال کریں. تو پیپلز پارٹی وہ کر رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ اپوزیشن کا کام ہے کہ عوام کا شعور جو ہے وہ بیدار کرے، وہ بھی پیپلز پارٹی کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر غلط چیز پہ آواز اٹھائیں، وہ بھی ہم اٹھا رہے ہیں. ہم تنقید کر رہے ہیں، تنقید بھی کر رہے ہیں، تنقید برائے اصلاح بھی کر رہے ہیں. لیکن اب جس طریقے سے جس طرف یہ حالات جاتے جا رہے ہیں تو آپ مزید بیٹھ کے اپنے ملک کی تباہی نہیں دیکھ سکتے. یہ تبدیلی نہیں ہے، تباہی ہے. یہ تباہی نہیں ہے، تباہی کا عذاب ہے. یہ عذاب ہے جو پورے پاکستان پہ نازل ہے. تو آج ہمیں اس پہ خاموش تماشائی بن کے نہیں رہ سکتے. تو ظاہری بات ہے ہمیں اس کے لیے قدم بڑھانا ہے. لیکن آپ کی دیکھیں کوئی بھی سیاسی جدوجہد ہوتی ہے اس کے لیے ایک یونٹی بہت ضروری ہوتی ہے، مشاورت بہت ضروری ہوتی ہے. تو مشاورتی عمل جو ہے وہ اے پی سی ہے، جس کے لیے پیپلز پارٹی کوششیں کر رہی ہے. اور مجھے امید ہے کہ جلدی اے پی سی ہوگی، ورنہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے پھر بتا دیا ہے
کہ ہاں ہم احتیاط کر رہے تھے, ہمیں عوام کی زندگیاں بہت جو ہے وہ عزیز ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہہ دیا ہے اپنے فالوورز کو کہ آپ پریکٹس کریں سوشل ڈسٹینسنگ کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیار رہیں تاکہ آپ کو جب باہر نکلنا پڑے عوام کی حفاظت کے لیے, پاکستان کی حفاظت کے لیے, پاکستان کے نظریاتی اساس کی حفاظت کے لیے, تو آپ باہر آ سکیں, آپ جو ہے تیار ہوں تاکہ ہم ملک کو مزید تباہی سے بچا سکیں. تو مزید جو ہے وہ انتظار نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں آپ کو ایک اور بہت امپورٹنٹ بات بتاؤں عمران صاحب, ابھی اس وقت جو ہے ان کی اپنی بنیادیں ہل گئی ہیں. یہ جو ان کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں نا, کبھی -1 کی, کبھی -1 نہیں ہوگا, کبھی -3 ہو جائے گا, اس کی آپ ان کی اس کیفیت کو سمجھیں. یہ جو کیفیت ہے اور آج یہ جس قسم کی فرسٹریشن کے شکار ہیں, اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے اندر انتشار بڑھ رہا ہے. یہ انتشار ان کو خود بخود گرنے پہ مجبور بھی کر رہا ہے. تو ہم ان کو کسی طرح سے سیاسی شہید بننے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے. ہم ان کو کسی طریقے سے ایسا موقع نہیں دینا چاہتے تھے جس سے غیر جمہوری طاقتوں کو یہ موقع ملے کہ وہ جمہوریت کی بساط لپیٹ دے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کو کسی قسم کا نقصان بھی نہیں ہونے دیں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو ہے آواز ہو ہمارے چیئرمین کی, آپ بولیں چاہے خواتین ہوں, چاہے بوڑھے ہوں, چاہے بچے ہوں, یا پیپلز پارٹی کا ہر کارکن. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب لیڈرشپ نے آواز دی ہے تو پھر کارکن نہیں رکتے. یہ وہ کارکن ہیں جن کو کوڑے نہیں روک سکے, یہ وہ کارکن ہیں جن کو جیلیں نہیں روک سکیں, یہ وہ کارکن ہیں جن کو شہادتیں نہیں روک سکیں, یہ وہ کارکن ہیں جنہوں نے خود سوزی کی ہے. ان کو کون روک سکتا ہے؟ تو یہ میں بتا رہی ہوں نا کہ بھٹو ازم ایک نظریہ, ایک فلسفہ, ایک رومانس ہے جو ہمارے دلوں میں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ جو تعلق ہے, ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری لیڈرشپ جب آواز اٹھائے گی تو وہ پاکستان کے مفاد میں اور پاکستان کی جو نظریاتی اساس کو بچانے کے لیے اور پاکستان کے نظریات کو اور پاکستان کو نقصان سے بچانے کے لیے ہوگی. تو اس پر آپ یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی, میں تو کہتی ہوں اس وقت جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے, پاکستان کا بچہ نکلے گا. آج دیکھیں آپ کے جتنے تاجر برادری ہے وہ ہڑتال پر ہے, آپ کے ڈاکٹرز رو رہے ہیں, آپ کی انڈسٹری تباہی کے دہانے پر ہے, آپ کا ریل اسٹیٹ تباہ ہو گیا ہے. انہوں نے صرف یہ کیا, ان کو پتہ لگ گیا کہ چل چلاؤ کا وقت ہے. یہ جو ایمنسٹی اسکیمز آ رہی ہیں, یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, یہ سارا جو ان کے فیسیلیٹیٹرز تھے, یہ ان کے انویسٹرز تھے, یہ جو امریکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز ویلٹ ہوٹل کو بیچنے کی بات ہو رہی ہے, یہ جو ایک بحران کھڑے ہو رہے ہیں, یہ اس لیے ہے کہ یہ جاتے جاتے ان کو پتہ ہے مزید رہنا ان کا ممکن نہیں ہے. جاتے جاتے اپنے فیسیلیٹیٹرز کو, اپنے انویسٹرز کو, جنہوں نے ان کو پالا پوسا ہے, جو ان کا کچن چلاتے ہیں, یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے ان کو اس بات کا موقع دے رہے ہیں کہ وہ پچھلے کئی سالوں کی ریکوری کر لیں اور آئندہ کئی سالوں کے لیے پیسہ بنا لیں. یہ تو میں سمجھتی ہوں پاکستان کی عوام پہ بالکل ظاہر ہو چکا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کیوں آ رہی ہے یہ 6 مہینے میں کون سی ہاؤسنگ اسکیم بن جائے گی جو آپ کی 2 سال میں نہیں بنی, کیوں بھائی کالا دھن سفید ہوگا, کیوں یہ منسٹری اسکیم ہے, کیوں یہ شوگر مافیا, آپ نے بولا جی رپورٹ بن گئی, آپ نے جو مین جو آپ کا مجرم تھا اس کو آپ نے راتوں رات فرار کرا دیا, اس کے نام پر آپ نے ECL پہ نہیں ڈالا. ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیں کہ کیوں کیا آپ نے یہ, آپ مقصد تو کوئی چینی کی قیمت کم نہیں ہوئی, گندم کا بحران آ گیا, تیل کا بحران آ گیا, تیل جو ہے دنیا میں قیمت کم ہو گئی, ہمارے یہاں غائب ہو گیا, نایاب ہو گیا, تیل کی قیمت بڑھائی وہ آ گئی. ٹیلی ویژن کا لائسنس جس کی 35 روپے سے 100 روپے بڑھا رہے ہیں, یہ ایک میں سمجھتی ہوں ایک جبری ٹیکس ہے جو پاکستان کے ہر شہری سے وصول کیا جاتا ہے. کیوں آپ کیا یعنی آپ ان لوگوں کو جن کو آپ نے اپنے ایجنڈے کے لیے رکھا ہے, جن کو آپ لاکھوں میں تنخواہیں دیتے ہیں, کیا ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایک ادارے کو پروفیشنلی چلا سکیں, اس کے خسارے کو دور کر سکیں؟ آج آپ مجھے ابھی بتائیں کہ یہ تو کدھر جو ہے وہ اسد عمر جو اسٹیل مل کے لوگوں کو یقین دلاتے تھے کہ جی آپ کی نوکریاں محفوظ ہوں گی, میں اس کو چلاؤں گا, یہ آج پتہ ہے نا آج یہ سودا بازی کیوں ہو رہی ہے. آپ اس سودا بازی کو دیکھیں, ان کے فارم فنڈنگ کیس کو دیکھیں, ان کے انویسٹرز کو دیکھیں, ان کے فیسیلیٹرز کو دیکھیں, تو آپ کو صاف پتہ لگ جائے گا یہ جو ہے اس وقت جو ہے جو پچھلا حساب ہے وہ کلیئر ہو رہا ہے اور آگے کے لیے مفاد دیا جا رہا ہے. اٹس اے ویری ویل پلانڈ اسٹریٹجی, یہ اسی کے اوپر چل رہے ہیں. ورنہ آپ کو اتنے مافیا, یہ مافیا کی اصطلاح انہوں نے بتا دی, سب سے بڑا مافیا تو خود ہے. سب سے بڑا مافیا تو وہ یہ کہتے تھے کہ میری جو ہے مختصر کیبنٹ ہوگی, 51 ممبر سے اوپر آپ کی کابینہ ہے, اور ساری کی ساری نالائق, ساری کی ساری نااہل. تو یعنی آپ یہ دیکھیں ابھی
कहते हैं कि जी फॉरवर्ड ये खरीदो फरोख्त चल रही है, खरीदो जी हाँ। मुल्क का ऐसा खरीदो फरोख्त में सबसे पहले मैं कहूंगी कि एक ऐसा शख्स पाकिस्तान का वजीर आजम है, आपने पायलट तो तबाह कर दिया, आपने एयरलाइन तो तबाह कर दी। जब त्यारा हादसा हुआ आप किसी जो है वो सफरिंग फैमिली के पास गए नहीं, आप नथिया गली में हनीमून मना रहे थे। जिस वक्त पूरी कौम के लिए आपको शोक का ऐलान करना चाहिए था, आप जो है अब नथिया गली में हनीमून मना रहे थे। तो ये वो वजीर आजम है, जब एपीएस पे हमला हुआ था तब भी हनीमून मनाता है, जब जी हाँ। त्यारा हादसा होता है तब भी हनीमून मनाता है। तो जिस शख्स की मतलब कि इस किस्म के हालात में कि हमारे लीडर कॉल ना दें, कॉल देंगे, जब वो कॉल देंगे यकीनन हालात को देख रहे हैं, हमें अवाम का मफाद सबसे पहले अजीज है, हमें पता है कि हमें इस वक्त किस तरीके से सबकी जिंदगी महफूज करनी है। आपको पता है कोविड की अभी कोई वैक्सीन जो है दरियाफ्त नहीं हुई, लेकिन हमारी हिम्मतें कम नहीं है। We are practicing social distancing, we are practicing all the code of ethics and SOPs, ताकि हम जो है वो एक प्रॉपर तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से, और जब पीपल्स पार्टी निकलती है ना तो फिर इनकलाब ही आता है, फिर वो इनकलाब इस दफा ही होगा, तो इनके रास्ते गोल होंगे। हैट्स ऑफ टू सिंध गवर्नमेंट, मुराद अली शाह साहब, उनकी पूरी कैबिनेट के, उन्होंने ये कोरोना के सिलसिले में जानें बचाई और बड़े अच्छे इक़दाम किए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की गाइडेंस में, और यूनाइटेड नेशंस ने भी उन्हें खराज तहसीन पेश किया इस पे। फर्रुख सुहेल गोंदी साहब, ऑप्टिमिस्टिक हैं आप और आपका कलम बोलता है। हमारी सेनेटर वो कह रही है कि हम भी कॉल देंगे लेकिन हालात देख के, अवाम को भी देखना है, सारे हालात देख के, ताकि सिस्टम भी ना गिरे। पीपल्स पार्टी आपको पता है फूक फूक के कदम रखती है, लेकिन नौजवान चेयरमैन तो बिल्कुल, वो तो किसी से डरते नहीं है। वो तो मतलब भुट्टो है ना, भुट्टो बोलता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि आगे तख्त है या तख्ता है। जब भुट्टो बोलता है तो उसे तख्ते से कोई नहीं होता। तो आप सर क्यों अपना कलम पीछे करने पे आ गए हैं पाकिस्तान से? ये तो मेरे लिए बड़ा अलार्मिंग है। फिक्री इनकलाब की बात आप कर रहे हैं, फिक्री इनकलाब आप लाने वाले लोग हैं, हम लोग तो आपको लब्बैक करने वाले लोग हैं। नहीं, मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं, हम पीछे नहीं हट रहे। लाहौर में पिछले और पंजाब में जो 1.5 साल में लेफ्ट की एक्टिविटी हुई है, जिसमें पीपल्स पार्टी या नून और बाकी कोई जमात भी नहीं थी, ये सारा एक नया उभार है। वो जो स्टूडेंट मूवमेंट है उसमें मैं, फारूक तारक, हम बड़ा काम करते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगता। हमने जब फैज़ मेला किया तो वो 5,000 की जगह थी, वहाँ 70,000 लोग थे। ये हम लोग ही कर रहे हैं, वो मौजज़ा नहीं है, किसी खादम हुसैन रिजवी की दुआओं से तो नहीं होता। इसी तरह जालम मेला, हम जो लाहौर में जुलूस निकाला था 21 नवंबर का, तो और शहरों में भी निकले, 50 शहरों में। मायूसी मैं नहीं बता रहा, मैं पाकिस्तान के हालात की मायूसी बता रहा हूँ। मैं मायूस होने वाला नहीं हूँ, पाकिस्तान के हालात मायूस कुन है। लेकिन मैं ये जो कहते हैं ना सिस्टम बचाना है, कि कौन सा सिस्टम? ये सिस्टम में सारी जमातें शामिल होकर भी आ जाएं तो ये सिस्टम, ये वो सिस्टम है जो लोगों को नहीं दे सकता। ये मार्शला नहीं लगेगा, ये लोगों की भूल है जी सिस्टम गिर जाएगा। ये सिस्टम एंटी पीपल है, एंटी पाकिस्तान है। ये सिस्टम रूलिंग क्लासेस का है। जब तक इस सिस्टम को नहीं तोड़ेंगे, भुट्टो भी सूली पे चढ़ेगा, बेनजीर भुट्टो भी शहीद होंगी, नवाज शरीफ भी जेल में जाएगा, जबरन बेनजीर भुट्टो को भी जलावतन किया जाएगा। ये सिस्टम ही तो एंटी पाकिस्तान है। हमारी जो सोच है वो ये है कि ये सिस्टम तोड़ना चाहिए। ये सिस्टम 1973 का बनाया हुआ सिस्टम नहीं, आइन वाला। ये सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। पार्लियामेंट का नाम डेमोक्रेसी नहीं होता, सिर्फ इलेक्शन में वोट डाल देने का नाम डेमोक्रेसी नहीं है। जब तक पूरी पार सिविलियन इलेक्टेड लोगों के पास लोकल बॉडीज डिसेंट्रलाइज एम्पावर किया जाए, निचली सतह तक इक्तदार मुंतकिल ना किया जाए, तो सिस्टम नहीं कोई बदल सकता। ये जो बात है ना, चूंकि सियासी जमातें, इनका अपना तरीकाकार, तो हमारा अपनी सोच है। देखिए, मैं खाली कलम वाला आदमी भी नहीं हूँ। ये जो लाहौर में सारा कुछ सरगर्मी होती है, आप तो शायद फॉलो कर रहे हैं, मैं अपने आप को एक्टिविस्ट कहता हूँ, और मेरा किसी सियासी जमात का रुकन नहीं हूँ। और लाहौर में जितना जुलूस निकले हैं पंजाब में, ये इनमें किसी का भी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। और अगर ये भी वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, 67 में भी यही हुआ था। जो बड़ी बड़ी जमातें थी, वक्त का इंतजार नहीं था किया, तो नया जुल्फिकार अली भुट्टो पैदा हो गया था। जब लोग इतनी मफाहमत करते जाएंगे तो कोई नया जुल्फिकार अली भुट्टो भी पैदा हो सकता है। लेकिन
इम्कान है कि पीपल्स पार्टी ये करे। मैं बात ये कह रहा हूँ, मैं इस सिस्टम से मायूस हूँ। ये जो हुकूमती जो स्टेट का स्ट्रक्चर है, ये लोगों को इंसाफ कोई चीज नहीं होता, लोगों को उसका हक नहीं दे रहा। मुझे ये बताएं, टर्मिनोलॉजी बदल गई हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की। पाकिस्तान में मैंने आज तक किसी टीवी एंकर, किसी लीडर के लफ्ज से मुंह से ये नहीं सुना इस्तेहसाल भी करप्शन क्या चीज होती है। जो पाकिस्तान के अंदर सारा दिन लोगों को उसकी मेहनत की उजरत नहीं मिलती, वो भुट्टो क्या था, वो सिस्टम ही तो तोड़ता था। वो कहता था गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। तो ये सिस्टम अगर नहीं तोड़ेंगी सियासी जमातें जो इमरान खान को जन्म देती हैं, जो जुल्फिकार अली भुट्टो को सूली पर चढ़ाती हैं, जो बेनजीर भुट्टो को कत्ल करती हैं, तो ये फिर ये इसी तरह सिस्टम होगा। हुकूमत तो मिल जाएगी कि जी सिस्टम ना टूटे, हुकूमत आ जाए। यहाँ प्रॉब्लम है, ये जब तक सिस्टम नहीं टूटता तो पीपल्स पार्टी की कोई कामयाबी नहीं है। देखिए, पीपल्स पार्टी को मैं अब आपको, पीपल्स पार्टी को कभी भी पंजाब में इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी पॉपुलर हो जाए। तो आप क्यों ऐसे निजाम से मफाहमत करती हैं? पीपल्स पार्टी पंजाब, मैंने पीपल्स पार्टी के लीडर को कहा, बल्कि बिलावल साहब को कहा इलेक्शन कैंपेन में कि आप अपनी सियासी जमात के लीडरों को मना कर दें तख्त लाहौर कहना। तख्त लाहौर क्या होता है? जुल्फिकार अली भुट्टो का मरकज था। आपकी जमात के कुछ लीडर साउथ पंजाब में 6 सीटें लेके वो, अब देखे ना, मैं बात ये मैं करना चाहता था कि वो कहते हैं जी जीटी रोड की पार्टी, और जीटी रोड तो जुल्फिकार अली भुट्टो की थी, सारे गरीबों की जीटी रोड है, गुजरात से गुजरांवाला लाहौर तक। ये वो हुक्मरानी के छोटी छोटी मफामतें होती हैं सियासी जमातों के अंदर। बिलावल साहब को ये बात पसंद आई इलेक्शन कैंपेन में, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की 2018 के। और मैंने कहा था, मुझे लोगों ने कहा पीपल पार्टी में, मैं कहा मैंने क्या पीपल पार्टी से लेना देना, मैंने लेना देना तो मैं वजीर वजूर हो जाऊं, सीधी बात है। मैं फिर ये कोई एंकरिंग शंकरिंग तो ना करूं ये सोशल मीडिया पे। तो ये जो सिस्टम बचाने वाली बात है, आई डोंट एग्री सिस्टम। ये सिस्टम एंटी पीपल है, एंटी पीपल पावर है, एंटी वर्कर्स है। ये सारा सिस्टम वही है, वही वजीर है, वही हफीज शेख है ना। कौन है ये? मैं इसलिए तल्ख हो रहा हूं, मुझे चूंकि पता पड़ा है, मैं जब्त कर रहा हूं। कौन है हफीज शेख? ये सारे वही है ना, ये वही सिस्टम है। फिर इन्हीं को लाएंगे, ये भी मुझे पता है। 2-4 नजरबट्टू आ जाएंगे। आई डोंट बिलीव इन दिस सिस्टम। ये मैं 73 के सिस्टम को मानता हूं, 1973 का सिस्टम। 18वीं तरमीम पर अमल होना चाहिए। लोकल बॉडीज की हुकूमतें बननी चाहिए, तहसील की सतह तक हुकूमत बननी चाहिए। मैं हामी हूं 18वीं तरमीम का। मैं किसी फिर कहूंगा अदारे के खिलाफ नहीं हूं। मैं ये समझता हूं कि 1973 के आईन ने लोगों को एम्पावर किया। तो सियासी जमातें, मैंने आर्टिकल 3, मैंने आज तक किसी एक लीडर को, मौलवी साहब को कहा था आर्टिकल 3 की बात करो। आर्टिकल 3 पर हम बोलते नहीं है, हम आर्टिकल 6 लिए फिरते हैं जी, परवेज मुशर्रफ को सूली पर चढ़ाना है। फिर क्या जरूरत है उसको सूली, वो कहां चढ़ सकता है? आपका इतना विजन होना चाहिए कि उसको सूली पर चढ़ा लेंगे आप, बात है कोई? आप आर्टिकल 3 की बात, आप किसान की बात करें। अब मैंने बाबा सोशलिज्म से एक बात सुनी, आपके पार्टी के वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे बाई स्टेटस, उन्होंने कहा कि अगर हमने पूरी लैंड रिफॉर्म की होती ना, तो जुल्फिकार अली भुट्टो को किसान जेल से रिहा करवा लेते। ये शावेज के साथ वेनेजुएला में हुआ था। तो आज भी दीर में पीपल्स पार्टी क्यों जीतती है? वो इसलिए जीतती है कि पीपल्स पार्टी ने 30,000 खानदानों को मालकाना हकूक दिए थे। वहां कोई भुट्टो साहब की तस्वीर प्यारी नहीं लगती कि वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे, बर्कले से पढ़े थे, लिंकन। भुट्टो साहब ने, बेगम साहबा क्यों जाके, बेनजीर साहबा, पीपल्स पार्टी क्यों दीर से जीतती है? कि वहां पे रिफॉर्म्स हुई थी। तो पीपल्स पार्टी हो, नून हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, कोई ये सिस्टम जब तक नहीं तोड़ेंगे, ये सिस्टम में दाखिल भी होंगे, विक्टिम भी होंगे। ये बात बड़ी तल्ख है। ये आप सिंध हुकूमत बना लें, सिंध हुकूमत को वो हुकूमत नहीं करने देते, वहां किसी और की हुकूमत है। अगर मेरे से सुनना है, वहां वो बंदूक वाले जो घूमते हैं उनकी ज्यादा हुकूमत है। इन बेचारों के, मैं ये कहता हूं कि इन सिविलियंस को ताकत दी जाए, पाकिस्तान की सिविल पावर्स को, इलेक्टेड डेमोक्रेटिक पावर्स को। जब तक पावर ट्रांसफर नहीं होगी, ये पावर ट्रांसफर जब तक नहीं होगी, पाकिस्तान नहीं बदल सकता। जुल्फिकार अली भुट्टो को अगर आपने पढ़ना है, जुल्फिकार अली भुट्टो को एक टेलीफोन पर उनका इक़्तिदार उलट दिया गया। रात के 2:30 बजे टेलीफोन आता है, जी आप चले जाएं, हमने इक़्तिदार से। अच्छा, वो बड़े विजनरी थे। उस वक्त उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा जी हम रेजिस्ट करें। उन्होंने कहा ये कैसा निजाम है, आर्मी चीफ ने कू किया है, हम कैसे रेजिस्ट करेंगे? ही वाज अ वाइस मैन। उन्होंने जंग लड़ी, फिक्री जंग लड़ी, जो मैंने बात करी। उस फिक्री जंग का नतीजा निकला जिसमें से बेनजीर भुट्टो निकली। कोई मौजा तो नहीं था हुआ बेनजीर भुट्टो का, वो सारी स्ट्रगल की प्रोडक्ट थी ना। बेगम भुट्टो आई, ट्रांजिशन थी। मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि ये जो बातें हैं ना, ये नहीं हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी नहीं होती। सियासी जमा, मैं आपको पीपल्स पार्टी वालों की भी सुना दूं थोड़ी सी, जरा
خوگر हमसे गिला सुन लें। पीपल्स पार्टी की नई नई नहीं, हुकूमत आई ना 2008 में, तो मैं पीटीवी में बैठा था, 3 वजीर थे, तीनों नवाज शरीफ के साथ भी रहे थे, ज़िया उल हक के साथ भी रहे थे, वो जो हर किसी के साथ बेनजीर का विजन बड़ा चलता था पीटीवी। मैं कहा जी क्या विजन है, चुप करके, तो पता है कोई ऐसे ही लफ्ज बनाया। मैं कहा जी अच्छा मैं बताता हूँ। मैं कहा बेनजीर का विजन भुट्टो का विजन है। मैंने कहा आपको पता है नेशनल डेवलपमेंट वॉलंटियर प्रोग्राम भुट्टो साहब ने दिया था दुनिया में, फ्रांस के बाद। उसको हम नौजवानी में कहते थे नकम्या दा वधिया प्रोग्राम। जो एमए पास होता था उसको 700 रुपए का स्टाइपेंड जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत ने दिया था कि जब तक नई नौकरी, 700 रुपया हमने कैलकुलेट किया, आजकल 50,000 रुपए से ज्यादा बनता है ये। मैंने कहा वो 3 वजीर चुप, ऐसे लगे हुए जी, जी का विजन, जी का विजन, चुप वजीर चुप करके। गोविंदी साहब को पता पड़ा है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो ये है ना, वो 3 वजीर ऐसे चुप। मैं कहा ये है बेजी का विजन कि भुट्टो ने फ्रांस के बाद, ये सच बात है, नेशनल डेवलपमेंट वॉलंटियर। कितनी ट्रेनिंग है आपकी सियासी जमात में, आपकी सियासी जमात में। मैं बेनजीर भुट्टो साहब को भी ये कहता था कि आप अपनी सियासी जमात को इंटेलेक्चुअली, फिक्री और पॉलिटिकली इतना पॉलिटिसाइज करते हैं कि ये उल्टा देंगे निजाम, ये निजाम उल्टा देंगे। यही मैं बिलावल साहब को भी बार बार कहता हूं, उनको मैंने लाहौर में कहा और उन्होंने मेरी बात मानी, बड़ी मेहरबानी उन्होंने की कि आप लाहौर आते हैं, सबको मिलते हैं। मैं आपको लाहौर के उन नौजवानों से मिलवाना चाहता हूं, लड़के लड़कियों से जो किसी जमात में नहीं है, जो आप ही को सूट करते हैं, सारे लेफ्ट के हैं, तो उनको मिले, वो मिले। मैं मायूस उस सेंस में नहीं हूं। हमने जमहूरी खल्क पाकिस्तान एक फोरम बनाया, ये पाकिस्तान का पहला फोरम है जिसमें जेंडर बैलेंस नहीं है बल्कि इम्बैलेंस है, लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के कम हैं। ये फिक्र हमने कहां से सीखी? तो मैं बात ये कर रहा हूं कि ये सिस्टम तोड़ना है। ये जो ढांचा बन गया ना पाकिस्तान में इक्तदार का, ये ढांचा पीपल्स पार्टी को कभी पावर में आने के बाद भी काम नहीं करने देगा। मुझे पता है वहां कितनी पावर होती है पीपल्स पार्टी के पास, या नून के पास कितनी पावर होती है, इवन इमरान खान के पास कितनी पावर है। वो मैं ये बात कर रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा कि क्लैश किया जाए, इसकी तैयारी की जाए, लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट किया जाए कि लोगों आओ, इतना पार्टिसिपेट करो डेमोक्रेटिकली, नॉन वायलेंट, पीसफुली, क्लैश किए बगैर, लड़े बगैर, बंदूक उठाए बगैर, फिक्री तौर पर इस निजाम को उल्टो। ये निजाम उल्टेगा तो तालीम आम करो। पाकिस्तान में सिर्फ 2 काम पाकिस्तान की हुकूमत कोई कर देना कि बेजमीन को जमीन दे दो, बेतालीम को तालीम दे दो, तो ये खुद बदलेंगे पाकिस्तान। ये हमारा नारा भी है जमहूरी खल्क पाकिस्तान। हमने एक फोरम बनाया तो लोग कहते हैं ये क्या है, मैंने आपको फिर इम्बैलेंस है, हमने लड़कियां ज्यादा उसमें लाए हैं कि लड़कियों को ज्यादा लाओ, चूंकि मर्दों का पाकिस्तान तो फेल हो गया, अब लड़कियों का पाकिस्तान चलेगा। तो मैं उस सेंस में मैं नहीं मायूस, मैं पाकिस्तान के हालात से मायूस हूं कि वो बड़े खतरनाक है। और मोहतरमा भी यही कह रही है, वो तो लीडर है ना, उन्होंने क़यादत करनी है, लोगों को एक होप भी देनी है। तो जो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट होता है, मेरे जैसा बंदा, उसने जरा पूरा ऑपरेशन करना होता है कि ये पीआईए फेल नहीं हुआ, ये पूरा निजाम का फेलियर हो रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा सर, आखिरी सवाल जो है वो उसमें आप मैसेज दे दें, मैं फिर मैडम की तरफ जाता हूँ कि आज की जो नई नस्ल है और ओवरसीज पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान के लिए किस तरह इस जमहूरियत और आमरीत के टकराव से बच के कायदे आजम के पाकिस्तान को नजरियाती या ये फिक्री जंग जो है बड़े आसान अल्फाज में, क्योंकि उनके समटाइम उनके लिए हैवी फलसफा हो जाता है जो आजकल वो उससे नहीं है, एक्विंटेड नहीं है। आप थोड़ा सा ये बता दें कि ओवरसीज पाकिस्तानी और नौजवान नस्ल वो कायदे आजम के पाकिस्तान को, जो एक लिबरल पाकिस्तान था, आजाद पाकिस्तान था जिसमें सारी माइनॉरिटीज भी रहती थी, 2 लाइनों में आप बताएं क्या आप सम अप कर सकते हैं सर? देखें, आज के नौजवान हो, बाहर बैठे हुए लोग हो, मिडिल क्लास हो, पाकिस्तान बदल सकता है, ये मेरा यकीन है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, सिर्फ एक मूवमेंट चला दें। आप दोनों लीडर हैं, ये नौजवानों से भी मैं कहता हूँ और मैं इस पर लगा हुआ हूँ, पाकिस्तान में 12वीं तक तालीम पहले फेज में लाजमी करवा दें और दूसरा बेजमीन को जमीन दे दें। और ये बड़ा काम नहीं है, पाकिस्तान खुद बदलेगा, फिर आप देखेंगे। ये पैगाम है और इसके लिए हर बंदा कोशिश करे। जबरदस्त फरूख सुहेल गोविंदी साहब, आपका शुक्रिया। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है क्योंकि आज की जो सिटिंग है, हम पीपल्स पार्टी वालों ने भी जो है वो नहीं, आप जरा मैं मैडम से भी ले लूं और आखिर में शुक्रिया मैं इकट्ठा करूंगा कि मैडम आपने जिस तरह फरूख सुहेल गोविंदी साहब के सारे, वो भुट्टो साहब से लेके बीबी शहीद का, और वो उसमें आपने उनका ये टच भी सुना
کہ ہمارا جو ہے اسٹڈی سرکل ہونا چاہیے. دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں اپنی نئی نسل کو پیپلز پارٹی کے نظریے سے برج کرنا چاہیے. میں ہمیشہ اپنے سے پچھلی والی نسل کو یہ گلا کرتا تھا کہ آپ نے صرف ہمیں نعرے دیے, نعرے بالکل بجائے, وہ ان میں لاجک ہے, لیکن آپ نے ہمیں ٹرانسفر نہیں کیا بھٹوازم سے. طرح آپ نے نعرے بالکل دیے, جیے بھٹو جب تک سورج چاند رہے گا, اس میں فلسفی ہے, وہ خالی نعرہ نہیں ہے, لیکن آپ نے ایکسپلین نہیں کیا. ہم کوشش کر رہے ہیں, ہمارے پھیپھڑے ہل رہے ہیں. اب نئی نسل کو بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھٹو صاحب وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی آثار قدیمہ کے لیڈر ہے, وہ قائد اعظم وہ سمجھتے ہیں شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے. تو اتنی دوری, ابھی چھوٹی سی عمر ہے ہمارے ملک کی. میں نے بات بڑی کر دی. صرف آپ یہ بتائیں کہ ایک تو اوورسیز پاکستانی کے لیے آپ کیا کر سکتی ہیں بحیثیت پارلیمنٹرین, کہ ہم وہاں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے بچوں نے کوئی حلف نہیں اٹھایا, وہ پیدا ہوئے ہیں, اور اگر ہم نے بھی اٹھایا ہے تو ہم نے رجسٹریشن کرائی ہے یا نیچرلائزیشن کرائی ہے. اس میں بھی 3 حصے ہوتے ہیں, اوتھ, پلیج یا افرمیشن. ہم میں سے اکثریت نے افرمیشن کیا ہے, کوئی کسی قرآن پاک پہ کسی بائبل پہ حلف نہیں لیا, اور ہم اس ملک کے آئین قانون کے پابند ہے. وہ تو ہوتا ہے, تو ہمیں کیوں سزا دی جا رہی, کیوں سکوت ڈھاکہ ہم سے کیا جا رہا ہے؟ ہماری نئی نسل تو پاکستان میں کردار ادا کرنا چاہتی ہے, کیوں ہمیں دور رکھا جا رہا ہے؟ آئین کے تحت ہم آئے نا. بھٹو صاحب نے تو اپنے ملک کے لیے فائدہ کیا. آپ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں اوورسیز پاکستانی پہ بتائیں, اور یہ بتائیں کہ نئی نسل کے لیے آپ کا کیا میسج ہے. سوال لمبا ہے لیکن جواب آپ کا پورا آپ نے وہ سم اپ کرنا ہے صحیح طرح. دیکھیے, پہلی بات یہ کہ میں ضرور جو ہے گوئندی صاحب کی بات سے آگے پڑھوں گی. انہوں نے کہا استحصال, تو میں کہوں گی کہ ہماری جو جدوجہد تھی وہ استحصالی نظام کے خلاف تھی, استحصالی نظام تعلیم کے خلاف تھی, مزدوروں کے, کسانوں کے استحصال کے خلاف تھی, اور یہ وہ بنیاد ہے جس کو لے کے ہم آگے چلے ہیں. ہماری جدوجہد کل بھی استحصال کے خلاف تھی اور آج بھی استحصال کے خلاف ہے, سیاسی استحصال کے خلاف ہے. اب یہ کہ آج جو ہے اگر یہ ورڈ استحصال اگر کوئی استعمال نہیں کر رہا, ہم تو آج بھی کرتے ہیں, مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری کوئی انٹرویو یا کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے جس میں ہم نے اس ایشو کو نہ اٹھایا ہو کہ آپ کے عوام کا بھی استحصال ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے استحصال کی بات کروں گی تو میں کہوں گی اوورسیز پاکستانی کا بھی استحصال ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ملک کی معیشت میں, ملک کے وقار میں, ملک کی توقیر میں ان کا ایک بڑا حصہ ہے. کیونکہ میں نے خود بہت سال ملک سے باہر گزارے ہیں, اور مجھے یہ پتا ہے کہ جب آپ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں پاکستانی آپ کو کس طریقے سے اس کا اظہار کرتے ہیں, اور کس طرح سے آپ کے دل آپ کے جو ہے وہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ. ہم بار بار ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ دیش میں نکلا ہوگا چاند. تو بات یہ کہ ہماری خوشیاں, ہماری خواہشات, ہمارے جدوجہد ہر چیز پاکستان سے وابستہ ہوتی ہے. ہم جو ہے 23 مارچ ہو, 14 اگست ہو, ہم پاکستان کا جھنڈا اسی طرح سے ڈھونڈتے ہیں, بلکہ زیادہ محبت سے ڈھونڈتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ان کو بالکل ایلینز بنانا پاکستان میں غلط ہے. پاکستانی اوورسیز پاکستانی کو ان کا حقوق جو ضرور ملنا چاہیے. اور اسپیشلی میں اب بات کروں گی ان پاکستانیز کی جو کہ ساری زندگی بیرون ملک سرو کر کے واپس ملک میں آ رہے ہیں, ان کے لیے کیا مواقع ہیں, کس طریقے سے ان کے لیے جو اسکیمز اناؤنس کی جاتی ہیں, ان کے وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ استحصال ہوتا ہے, کوئی اور قابض ہو جاتا ہے. آپ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو ہیں, آپ کی اوورسیز پاکستانی کی منسٹری اس طریقے سے کام نہیں کرتی. ہم اتنے زیادہ خائف اور انسیکیور رہتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی بھائی آپ وہ ایک انٹرنیشنل ایکسپیرینس لے کے پاکستان آ رہے ہیں, وی شوڈ اوپن دا ڈورز. آپ زیادہ اچھی تعلیم حاصل کر کے بچے واپس آ رہے ہیں, وی شوڈ اوپن دا ڈورز. تو میں یہ کہوں گی کہ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ اوورسیز پاکستانی کی آپ کو پتہ ہے کہ آواز بنی ہے, اور ہم ہر قسم کے استحصال کے خلاف ہیں. تو یہ بات جو ہے اس میں بالکل میں کہوں گی کہ اوورسیز پاکستانی کے لیے اناؤنس کیا جاتا ہے اسپیشل کوٹا, اسپیشل ہاؤسنگ اسکیمز, لیکن کیا مقصد ہوتا ہے کہ زیادہ قیمت لے لو, زیادہ ڈالرز لے لو, زیادہ, لیکن سیکیورٹی کیا ہوتی ہے؟ سیکیورٹی کچھ نہیں ہوتی. آپ جہاں پہ بھی آپ لگاتے ہو, لوگ ڈیفینس ویلی کے اندر انہوں نے جنہوں نے پلاٹس دیے وہ بھی رو رہے ہیں, جنہوں نے کچھ اور ہاؤسنگ اسکیم سے لیے وہ بھی رو رہے ہیں, جن کی جائیدادیں یہاں پہ تھی اور وہ باہر سب کریں تو پہ قبضہ ہو گیا وہ بھی رو رہے ہیں. ووٹ کا حق جو ہے وہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. میکینزم یعنی یہ ڈیجیٹل وقت ہے, ٹیکنالوجی کی ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بیسک فیسلٹیز نہیں دے سکتے. ہمارے یہاں سینسس اب تک ٹیکنالوجی کے ذریعے نہیں ہوتا,
دیکھیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے ان کے پر غور کرنا ہوگا. اگر کوئی شخص ریمیٹنسز بھیجتا ہے اپنی فیملی کو یا ڈائریکٹ انڈائریکٹ اور وہ ملک کے اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک رول ادا کرتا ہے تو آپ اس کو عزت بھی نہ دیں, اس کو اس کے جائز حق بھی نہ دیں, تو یہ سب سے بڑا استحصال ہے. تو آئی ووڈ سے کہ جی بالکل میری ہر جگہ پہ کوشش یہ رہی ہے کہ میں اوورسیز پاکستانیز کی آواز بنوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ڈپلومیٹک مشنز کو کہوں گی کہ جب آپ بیرون ملک پوسٹنگ ہوتی ہے تو اپنے آپ کو وائس رائے مت سمجھیں. آپ کی ڈیوٹیز میں ایک ڈیوٹی جو سٹیزنز ہیں وہاں کے, جو پاکستانی کمیونٹی ہے, اس کی ویلفیئر ہے. یہ بڑی بڑی گاڑیاں, ان کے اوپر جھنڈے, اور آپ کے جو مشنز ہیں ان کو آپ یہ سمجھیں کہ جی وہ آپ کے جو ہے وہ کیا محلات بن گئے ہیں جہاں پہ ایک عام شہری کا آنا جو ہے وہ منع ہے, اور لوگو ایریاز ہیں اور آپ کے جو ہے وہ کالرز پہ کلف لگ گیا. یہ غلط ہے. دس از واٹ آئی ہیو بین آسکنگ کہ آپ کے ڈپلومیٹک مشنز کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, ان کی پرفارمنس کی, ان کی ڈیلیوری کی, کہ ان کو ٹارگیٹ دینے چاہیے کہ جی آپ اس مشن میں آپ کی یہ پوسٹنگ ہوئی ہے, آپ پاکستان کے لیے یہ ون کریں. آپ بتائیں کہ آپ کی آج ٹریڈ کا گراف کدھر ہے. آپ کے اگر کوئی زر مبادلہ آ رہا ہے آپ کی ٹریڈ سے نہیں آ رہا ہے, آپ کے ورسز پاکستانی بھیج رہے ہیں. تو آئی بلیو کہ جو ہے جو ویلفیئر ونگ ہے, یا آپ ان کی سہولتیں آپ نے دینی ہے, یا وہ ان کو کسی ویلفیئر فنڈ جو جمع ہوتا ہے آپ اس کو یوٹیلائز کریں فار دا کمیونٹی. آپ اس کو لے کے ادھر ادھر ٹرانسفر نہ کریں, اس پہ ہیرا پھیری نہ کریں, وہ بھی استحصال ہے. تو بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے فورن آفیسز جو ہے ہمارے, ڈپلومیٹک مشن جو ہیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ان کے ضرور ہونی چاہیے, ان کے ٹارگیٹ سیٹ ہونے چاہیے, ویلفیئر کو رکھنا چاہیے. اینڈ دیر شوڈ بی اے میکینزم کہ جہاں آپ کے اوورسیز پاکستانی ووٹ بھی کر سکیں, اور پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ آپ ان کو ایک ایشو بنا دیتے ہیں, ایسے جیسے کوئی کرائم ہو گیا. وائی کیوں آپ کا اوورسیز پاکستانی اگر اپنے تمام ایکسپیرینس کے ساتھ آ کے پاکستان میں خدمات انجام دینا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے کیوں راستے بند کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دس از سم تھنگ دیٹ ایگزیکٹلی لیجسلیشن ہو جاتی ہیں. آپ نے بات کی کہ ہم اس تعلیمی نظام کے خلاف اویئرنیس نہیں کرتے, اسٹڈی سرکلز ہونے چاہیے. تعلیم میرا ایک لا جو پاس ہو کے ایکٹ بنا, دیٹ واز سیوک ڈیموکریٹک ایجوکیشن لا, اینڈ دیٹ واز ویری امپورٹنٹ لا. کیونکہ ہم بالکل صحیح بات کہی فروغ گوئندی صاحب نے کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن کا نہیں پتا, ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کتاب ہے. دیکھیں اسی لیے کہ آپ اپنے آئین کو پڑھیں, اسکول میں آئینی حقوق کو پڑھیں, اپنی رسپانسبلٹیز کو پڑھیں, اپنے شہری ذمہ داریوں کو پڑھیں, آپ کو معاشرے میں کیسے ایک ذمہ دار شخص بننا ہے. یہ دس شوڈ بیکم اے مینڈیٹری پارٹ آف دا ایجوکیشن, جو زیادہ دور کے اندر ختم کر دی گیا. آپ کا معاشرتی علوم ختم کر دیا گیا, آپ کو جو ہے وہ دینیات ختم کر دی گئی. دیکھیں یہ آپ نے جو اپنے ایجوکیشن سسٹم کو جو ڈیمیج کیا ہے اس کے اثرات آج ہم فیس کر رہے ہیں. دیکھیں آج سوشل میڈیا ایک بہت بڑی پاور ہے. سنس آئی ایم دی سینٹرل کوآرڈینیٹر فار پیپلز پارٹی ریسرچ کمیونیکیشن اینڈ سوشل میڈیا ونگ, تو میں آپ سب سے ایک تو درخواست کروں گی کہ اپنے علم سے اپنی ویژنز کو پارٹی کی اسٹرینتھ بنائیں. میں کہوں گی کہ دیکھیں سوشل میڈیا ایک سب سے بڑا ایجوکیشن کا بھی ٹول ہے, اظہار رائے کا بھی ٹول ہے, نیریٹو بلڈنگ کا بھی ٹول ہے, کنیکٹیوٹی اور یونٹی کا بھی ٹول ہے. اس کو استعمال کریں ذمہ داری کے ساتھ, اور ایک یونٹی انشور کریں تاکہ ہم جو ہے جو ہماری جمہوری روایات ہیں ان کا دفاع کر سکیں, ہم جو ہے جو استحصال ہے اس کے خلاف آواز بلند کر سکیں, ہم ہمارے الفاظ صلاحیتیں ہیں ان سے ہم باقی لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں, اور ان سے ہم کچھ سیکھ سکیں. So this is what the connectivity is. آج جو ہے دور انوویشن کا ہے. آج نیو نارمل کیا ہوگا؟ نیو نارمل ول بی اے ڈفرنٹ ورلڈ. آج ہم بیٹھ کے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ. اسی طریقے سے آپ کا ایجوکیشن سسٹم بدل گیا ہے. بالکل تعلیم بنیادی لازمی ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ تعلیم کو طالبانی تعلیم بنانا چاہتے ہیں پاکستان کی تعلیم کو یا تعلیمی نظام کے خلاف, تو میرا دل اندر سے خوفزدہ ہوتا ہے. Don't bring that radical mindset again. We have already suffered. جو ہم نے اتنی قربانیاں دی, میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمارے فوجی جوانوں نے جو سرحدوں پہ دفاع کرتے ہیں یا جنہوں نے آپریشنز کے اندر حصہ لیا, میں تو ڈیفنس کمیٹی کی ممبر رہی ہوں, میں ان کو بھی سلام پیش کرتی ہوں. میں کہتی ہوں ان کی قربانیوں کی بھی قدر کریں, ان کی قربانیوں کی بھی قدر کریں. واپس نہ جائیں, یہاں پہ یو ٹرن کی گنجائش نہیں ہے.
यहाँ पे कोई यू टर्न नहीं, यहाँ पर हम दोबारा दौरे जो एक होता है ना कि ये जो दौर था जुल्म का, एक्सट्रीमिज्म का, हम दोबारा एपीएस जैसे वाकयात नहीं देखना चाहते, हम दोबारा शहीद बीबी जैसे जो है वो वाकयात नहीं देखना चाहते कि आप सरेआम उनका रावलपिंडी के अंदर उनके ऊपर दहशतगर्दी का हमला करें। तो दहशतगर्दी की वो वापस ना आने दें, इस पे कोई यू टर्न नहीं है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने बहुत कामयाबी के साथ दहशतगर्दी को शिकस्त दी, और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं था जब तक कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो फौज पाकिस्तान हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे वो आपकी पुलिस हो, उनके साथ ना खड़े होते। अगर जब सब इकट्ठे खड़े हुए तब हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। अगर इस पर यू टर्न लेने की कोशिश करेंगे इमरान खान अहमद न्याजी साहब, तो मैं कहूंगी कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप हमें हरेसमेंट जो है वो ना फैलाएं। यहाँ पर हमें पाकिस्तान के लिए इकट्ठे होना है। तालीम हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है, उसको हमें इस्तेमाल करना है और अवाम के हकूक के लिए आवाज बुलंद करनी है। और मैं कहूंगी ये कानून जो है ये जब बन चुका है एक्ट, तो वजीर तालीम इससे भागते क्यों हैं? आज के शफकत महमूद साहब तो बड़े प्रोग्रेसिव अप्रोच के आदमी है, क्यों भागते हैं? क्यों इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती? इसी पे कंक्लूड करूंगी कि सिविक डेमोक्रेटिक एजुकेशन लॉ एक्ट इस पर अमल दरामद कराएं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम। आखिर में आपने वो वजीर तालीम साहब को चैलेंज किया, तो वजारत तालीम से बड़ी है वजारत ज़राअत। आपको पता है महकमा ज़राअत आजकल बहुत पावरफुल है, तो इसलिए वो वजारत तालीम का बस नहीं चलता। आप दोनों का शुक्रिया मैं अदा करने के लिए मेरे पास ये है कि जो इल्मी और फिक्री जो प्यास थी ना वो बुझी नहीं, वो मजीद बढ़ गई है आज की नशिस्त से, और इसको हमने बुझने नहीं देना। यही मजा था आज की नशिस्त का। आज का ये प्रोग्राम मेरा सबसे लंबा हुआ है लेकिन पता भी नहीं चला, और अभी भी मैं चाहूँ तो इसको मतलब आवर्स एंड आवर्स कर सकते हैं, लेकिन एंड तो करना है। इतने सारे मैसेजेस आए, वेलकम, जो कुछ भी आया मैंने वो स्क्रीन पे शेयर किया, जब आपको मैं इसकी वो भेजूंगा। फरूक सुहेल गोंदी साहब के वालिद साहब अभी महीना डेढ़ महीना में फोत हुए, तो मेंटली वो मतलब वो इकट्ठा नहीं थे, वो यूनाइटेड नहीं थे, वो मतलब तो वो नहीं चाह रहे थे। एक उन्होंने 5 जुलाई को की बात एक जगह पे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे वो आए, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला उनके वालिद साहब को भी गनी की रहमत करे। और आज फिर मैं दोबारा कहूंगा कि शहीद शाहनवाज भुट्टो साहब की बरसी है, हम उन्हें सुर्ख सलाम पेश करते हैं। और वो हमारे शहीद बाबा के जो सपूत थे, देखें यंग एक नौजवान बेटा और फिर बेटे और बेटियां सब एक खानदान देख लें, कुर्बानियों की एक दास्तान है। आप मैडम अपनी नजरियाती जंग शहीद मुश्ताक अली भुट्टो के फलसफे के साथ, बीबी शहीद की कुर्बानी के साथ वो नजरियाती जंग जारी रखें, और नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इसी तरह जो है आप वो साथ दें, और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी दमादम मस्त कलंदर करेगी और करेगी और करेगी। आप फरूक सुहेल गोंदी साहब, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने वो जो है फिक्री इनकलाब को जारी रखें, और इंशाल्लाह आपके इस फलसफे के पीछे हम खड़े हुए हैं, पाकिस्तान का नौजवान खड़ा हुआ है, और आप मीडिया के लिए, अवाम के लिए एक इंस्पायरेशन है, एक सिंबल है। तो आप जैसे लोगों से यहाँ पे सियासी देखें कायदीन भी है, आप एक फिक्री उसमें, तो ये मैं इसीलिए पहले कहता होता था कि सियासत और सहाफत का चोली दामन का साथ है, लेकिन जब से मुशर्रफ आया तो मैंने कहा जमहूरियत और सहाफत का, क्योंकि सियासतदान तो ये जनरल भी बन जाते हैं ना। जमहूरियत वही करता है जो जमहूरी इदारों से निकला हो, जिसकी कोक। और आपकी आखिरी बात पे मैं खत्म करूंगा, अपने देखने सुनने वालों को फिर दोबारा कहूंगा, फरूक सुहेल गोंदी साहब ने जो बात की ना पंजाब की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जन्म हुआ लाहौर में, पंजाब में। इसका शनाख्ती जो है ना वो कहते हैं वो डोमिसाइल वो है पंजाब, और इसका शनाख्ती निशान है कश्मीर, और इसका पेशा है डेमोक्रेसी, जमहूरियत। ये 3 अलामात हैं हमारी। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इस पे कायम रहेगा, और कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान हम बेनजीर पाकिस्तान बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी को एक दफा फिर चारों सूबों की मजबूत जंजीर बनाएंगे। आप दोनों का फिर बहुत बेहद शुक्रिया। ये प्यास जारी रहेगी, इसे बुझने नहीं देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू फारूक साहब।